बंद कर लो। तुम्हें अस्पताल से ले जाने इसने कहा था इसने वादा किया था अपने लिए तुम खुद लड़ोगी, अच्छी लड़की, और इन सफीर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये भी इसका वादा था जिसकी कंची आंखों में इसके बेपनाह मोहब्बत इज्जत के साथ थी, जो मेहरमा को कबूल थी। वाह वाह मेहरमा, आप भी हो। जवाब नहीं। हलाल अंदर आते हुए जफरी हुआ था। आप? मेहरमा सीधी हुई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? या तो आप बहुत बेवकूफ हैं या बहुत चालाक। 17 बरस मुझसे मोहब्बत की आपने, और अब इनसे वादे। हलाल ने कड़वे लहजे में कहा, आप इस तरह मुझे हेमिटल नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं। मेहरमा तकलीफ से बोली थी, इतनी मासूम मत बने मेहरमा। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझसे मायूस हो के ही आपने इसकी तरफ बढ़ी थी ना, तो इसलिए आप वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तरस आ गया है मुझे आपकी 17 साल मोहब्बत पर। हलाल ने जैसे इस पर एहसान किया था। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाए। मुझे बेवकूफ को दाना देते हैं, खुद क्या है? नेहा से मोहब्बत का बहुत दावा था ना आपको, अब कहाँ गया? क्या ये बेवफाई नहीं कि एक लड़की जो आपके नाम से मंसूब है, आप इसे छोड़कर मुझे अपना रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान। 17 बरस आपके पीछे भागने का बहुत सजा मिल चुकी है मुझे, अब और नहीं। मेहरमा चीखी थी, इसकी ऊंची आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी, और मेरे हलाल की तो ये खुशफहमी दूर हो गई थी कि मेहरमा कभी इसके आगे बोल नहीं सकती थी। नेहा एक नाशुक्री लड़की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है। हलाल ने तन कहा, ठीक कहा आपने, ऐसे लोगों को तन्हा ही छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने भी आपको छोड़ दिया। मेहरमा की इतनी हाजिर जवाबी अगर नेहा देखती तो लाजमन बेहोश हो जाती। आपको क्या लगता है? आपने कहा सब खत्म हो, हरगिज नहीं। कहानी आपने शुरू की थी, खत्म भी मैं करूंगा। हलाल की सीधी अना पर ठेस लगी थी। बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है ठुकरा जाने की। याद करें, मुझे भी हुई थी हलाल। जब मुझे छोड़कर नेहा का इंतखाब आपने किया था, मुझे तब ही समझ आ गई थी कि आप मेरा नसीब नहीं। 17 बरस आपके पीछे बर्बाद किए, और वह भी होते अगर नेहा ना होती। इसकी वजह से मैंने रेडियो ज्वाइन किया। आप मेरे कजन हैं, ये इसी वजह से पता चला। तकदीर ने हमें कितना करीब किया, लेकिन बाज़ औक़ात करीब की चीज़ें बहुत दूर लगती हैं, आँख से ओझल हो जाती हैं। यही कि आपके साथ हुआ और मेरे साथ भी। ये हमें अगर मिलना होता तब ही मिल जाते, अब नहीं, कभी नहीं। मेहरमा ने 70 बरसों का खुलासा 7 मिनट में किया था। मेहरमा बोल बोल के थक गई थी, इतना तो वो जिंदगी में नहीं बोली थी। आप मुझे नहीं जानती मेहरमा, मीर हलाल अपनी तकदीर खुद लिखता है, और ये आप जान जाएंगी। मीर हलाल सपाट लहजे में बोला था। इसकी मर्दाना अना पर बहुत शदीद वार हुआ था। कितना कुछ हो गया, आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया भी नहीं। इसने दोनों से छिगमिया, तुम घर पर टिकते ही कहाँ हो? आलिया ने कहा था। हाँ बेटा, तुम ड्यूटी पे थे, मुनासिब ना था तुम्हें परेशान करना। सफीर साहब भी बोले आप लोग मेहरमा को वापस ले आए, वो वहाँ नहीं रह सकती। इसने कहा, अरे बेटा क्यों ले आऊँ, इनका भी तो कुछ हक है, वो इनकी पोती है, इनका खून। मावी की उम्मीद बोली, आंटी प्लीज। अम्मा, मेहरमा इन लोगों की वजह से अस्पताल पहुंच गई है, आप जानती तो हैं, इसे अपने लिए लड़ना भी नहीं आता। वो मर जाएगी मगर कहेगी कुछ भी नहीं। और फिर नेहा का रिश्ता भी हालात से ख़त्म हो चुका है, और मेहरमा हालात से शादी नहीं करना चाहती, तो वो लोग इसकी नहीं सुनेंगे। इसने माँ से कहा, क्या नेहा का रिश्ता टूट गया? वो भी मेहरमा की वजह से? आलिया, सारी जिंदगी तुमने तो आस्तीन का सांप पाला, तुम्हारी बेटी की खुशियाँ छीन ली और बेटे को भी बटा लिया। तौबा तौबा, कैसी कैसी लड़की हैं कराची की। हाय, इंस भी इसके चक्कर में आ गया। हाले ने दाई दी। इन्हें जब से सुन गिन लगी थी कि इंस और मेहर का रिश्ता होने वाला है, तब से इनके अंदर आग लगी थी। मावी के लिए इन्होंने हमेशा इंस को सोचा था, और अब कराची आके तो इस काम में ही लगी थी। हाला, आप बराए मेहरबानी अल्फाज दुरुस्त करें, गलत बात मत करें। इंस नगवारी से बोला था। सफी साहब को भी नगवार गुजरा था, बस एक नफीस था जो चुप था, और वो आलियत बेगम थी जो बहन की कही बात की इज्जत में थी। दादा, हलाल ने पुकारा। आओ हलाल, इन्होंने पूछा। बोला, क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? आप चाहते हैं कि मेरी और मेहरमा की शादी हो? हलाल ने पूछा। जाहिर सी बात है, मगर तुम्हें क्या हुआ? मीर बरफत ने पूछा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी शादी, तो आज ही आप हमारा निकाह कर दें। हलाल में बम फोड़ा। क्या ऐसी भी क्या जल्दी है? और मेहरमा को अस्पताल से तो आने दो। मीर बरफत ने हैरत से कहा, निकाह अस्पताल भी हो सकता है ना? तो बस ठीक है, निकाह होगा तो आज ही, वरना कभी नहीं। फिर मैं शादी नहीं करूंगा। हलाल ने डेडलाइन दी। ठीक है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो, अभी हो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? मीर बरफत ने रजामंदी दी थी। और अगर आपकी पोती ने भी इनकार कर दिया फिर? हलाल ने इनके तासर जाने चाहिए। मीर खानदान की लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बड़ों के फैसले के आगे सर उठाएं। मीर बरफत नहूस से बोले, आप भूल रहे हैं वो समीर चाची की फैमिली में रहती आई है, इसे ये सब कहाँ पता होगा? हलाल ने याद लाया, भले से हो, लेकिन इसकी रगों में दौड़ता खून एक मीर का ही है।
ہمارے ہاں عورتیں فیصلے قبول کرتی ہیں، نہ کہ فیصلے سناتی ہیں، اور ان عورتوں کو سنتا کون ہے؟ میر برفت لاپرواہی سے بولے تھے۔ وہ ان مردوں میں سے تھے جو عورت پر حاکمیت جتا کر خوش ہوتے تھے۔ ایسے لوگ تو صرف قابل رحم ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا مہرما سیال، اب تمہیں پتہ چلے گا۔ میل حرار آج تک کسی کے پاس خود سے چل کے نہیں گیا، تمہارے پیچھے آیا تو تم نے راستہ بدل دیا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اتنی آسانی سے راستہ نہیں بدلا جا سکتا۔ حلار نے تنفر سے سوچا۔ کب تک ارادہ ہے آپ کا بستر پر رہنے کا؟ سمر نے مہرما کو مخاطب کیا۔ میں تو اب ٹھیک ہوں، بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اب ڈاکٹر کی مرضی، مہرما نے دھیرے سے کہا۔ اس کا مسیحا یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ان سفیر تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سارے درد بانٹ چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا مہرما جی، آپ کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آ رہے ہیں، سمر نے چٹخارا لیا۔ اچھا یعنی اور کوئی بات نہیں؟ مہرما نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، باتیں تو اور بھی ہیں، بلکہ بہت ہاتھ، سمر نے لقمہ لیا۔ اچھا مثلاً کیا؟ مہرما نے پوچھا۔ مثلاً آپ کی اور حلار میاں کی شادی، موسٹ وائٹ کنوارا ہماری فیملی کا۔ سمر نے جانے میں قیامت آ چکا تھا۔ مہرما کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا، شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، اور مہرما کا دل بھی۔ میں اتنے انکار کر چکی ہوں، پھر بھی یہ لوگ باز کیوں نہیں آتے؟ مہرما کا دل کرا۔ کیا ہوا؟ سمر چونکے سے دیکھنے لگا، جس کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی، جیسے کچھ غلط ہو، کچھ انہونی ہو۔ وہ کرمنالوجی کا ماہر تھا، نفسیات سے واقف، فوراً چونک گیا تھا۔ کچھ کلک ہوا تھا۔ ایک اچھی خاصی صحت مند لڑکی کا یوں اسپتال اچانک سے پہنچ جانا، جس کا دل اچانک سے دھڑکنا کم کر دے۔ کوئی تو بات تھی، کوئی مسئلہ تو تھا۔ مہرما، سمر نے سنجیدگی سے اسے پکارا تھا۔ جی، مہرما بولی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، جو بات بھی ہے، جو مسئلہ بھی ہے، ٹیل می۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مہرما نے کہا۔ آپ نے یہ دادا سے کہا؟ سمر نے بنیادی سوال پوچھا۔ موقع ہی نہیں ملا، مگر میں حلار کو انکار کر چکی ہوں، مہرما نے کہا۔ کب؟ سمر چونک کر بولا۔ کل، مہرما نے بتایا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ سمر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے بہت غلط بات کی اور کہا میں یوں راستہ نہیں بدل سکتی، کہانی وہ ختم کریں گے۔ مہرما کو میر حلار کی دھمکی یاد تھی۔ سمر نے اونٹ پیچھے۔ اگر میر حلار نے یہ کہا تھا تو وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سمر سے جانتا تھا، ایسے نہیں بچپن سے، وہ جس بات پر اڑ جاتا کر کے چھوڑتا تھا۔ وہ بہت انار پرست تھا۔ مہرما برا نہ مانے، ایک بات پوچھوں؟ سمر نے کہا۔ جی۔ حلار مجھے بتایا تھا آپ اسے 17 برس سے جانتی ہیں؟ سمر نے بہت مہذب طریقے سے پوچھا تھا۔ سمر کی بات میں جو سوال چھپا تھا مہرما پام کی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یعنی میر حلار، اب تم اس بات کا اشتہار لگاؤ گے؟ اور کیوں نہ لگاؤ، تمہارے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ ایک عورت 17 برس تمہارے پیچھے خوار ہوئی، تمہاری چاہ میں۔ خدایا، جس بات کو ساری زندگی چھپایا وہی بات اب سب کے منہ پر ہے۔ مہرما کی آنکھیں جھلملائی تھی اس نقدری پر۔ اگر مجھے اختیار ملے نا سمر بھائی، تو میں سب سے پہلے اپنی زندگی سے ان 17 برسوں کو مٹاؤں گی، مہرما نے کہا تھا۔ شرابوں کی حقیقت وہ اچھی طرح جان چکی تھی، اور ان شرابوں کے عذاب سے بھی اسے واقفیت ہو چکی تھی۔ مہرما، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی کیا رضا ہے؟ ان سفیر کے بعد میر سمیر وہ پہلا شخص تھا جس نے مہرما کی رضا جاننے میں دلچسپی لی۔ میں کیا اور میری بساط کیا؟ مہرما اس وقت شدید احساسی محرومی کی زد میں تھی۔ نہیں مہرما، ایسا مت کہیں، آپ کا زندگی پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ آپ کے ماموں اور ممانی اپنے بیٹے کا رشتہ لائے تھے آپ کے لیے، کیا آپ وہاں رضامند ہیں؟ میر سمیر نے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے؟ مہرما نے پوچھا۔ کیسے نہیں معلوم؟ میر ہاؤس میں جب طوفان آتے ہیں تو کوئی بے خبر نہیں رہتا۔ آپ ریلیکس ہو کر مجھے بتائیں، مجھے اپنا بھائی سمجھیں، میری کوئی بہن نہیں، لیکن میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ سمر نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ میں ساری زندگی اپنے ماموں ممانی کے ساتھ ہی رہی ہوں، اب بھی میں وہی رہنا چاہتی ہوں۔ میر ہاؤس میں میرا دم گھٹتا ہے، وہ میرا گھر نہیں لگتا، وہاں میں اجنبی ہوں۔ مہرما نے حوصلہ کر لیا تھا آج بولنے کا۔ ٹھیک ہے مہرما، آپ کی خوشی سر آنکھوں پر، آپ فکر نہ کریں۔ سمر نے اسے سری دی تھی۔ مہرما سے دیکھنے لگی تھی، وہ بھی تو ایک میر تھا، میر ہاؤس کے مردوں میں سے ایک۔ پھر وہ کیوں الگ تھا ان سب میں سے؟ کہ اپنی ماں کی وجہ سے؟ یقیناً عائشہ خاتون کی وجہ سے۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ مہرما جتنے دن سے یہاں تھی وہ روز رات کو رکتی تھی ان کے پاس، اور بیٹوں پر اثر ماں کی تربیت کا بھی ہوتا تھا سب سے پہلے۔ اچھا، مہرما پھیکا سا مسکرائی۔ امی، سمر نے پکارا۔ ہاں سمر، عائشہ نے مصروف انداز میں بولا۔ آپ نے واپس کب جانا ہے؟ سمر نے پوچھا۔ کیوں؟ عائشہ چونک کر بولی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ یہاں ہیں، دادا کی طبیعت حالانکہ اب کافی بہتر ہے۔ سمر نے کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے، چلی جاؤں گی، ابھی تو اتنے کام ہیں۔ عائشہ نے کہا۔ مثلاً کون سے؟ سمر نے پوچھا۔ حلار اور مہرما کی شادی کرنا چاہتے ہیں تمہارے دادا، اس چکر میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں، مونا بھابھی نے تو تنکا بھی نہیں توڑنا۔
پھر وہ بچی بھی اسپتال میں ہے۔ عائشہ نے تصدیق اور آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ اگر وہ بچی اسپتال میں ہے تو کیوں ہے؟ سمر نے پوچھا۔ سمر تم جو بات کہنا چاہتے ہیں کھل کے کہو۔ عائشہ نے اس کے چہرے پر غور دیکھتے کہا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سے خود کہا ہے اس نے یہی سمجھ لیں۔ رہنے دو سمر، یہاں لڑکیاں وہی کرتی ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، اور حالات تو ہے ہی بھی اتنا اچھا۔ عائشہ نے کہا جانتی تھی وہ اس خاندان کے اصول ہوگا اچھا حالات، لیکن مہرمہ کے حق میں نہیں۔ وہ اس سے صرف نام میں آ کے شادی کر رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ سمر نے ماں سے کہا دیکھو سمر، اپنے دادا اور حالات سے تم واقف ہو، وہ دونوں بہت ضدی ہیں۔ حالات نے آج تک وہی کیا جو اس نے چاہا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے اس نے نیہا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا، نہ اس کے رشتے کا شروع ہونے کا پتہ چلا اور نہ ختم ہونے کا۔ عائشہ افسوس سے بولی تھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب حلال اس کا نہیں ہو سکا تو کسی کا نہیں ہوگا، اور حلال کی محبت سمندر میں اٹھتی ہوئی طوفانی موجوں کی طرح ہے جس کی چھپنے کے بعد صرف تباہی ملتی ہے۔ سمر نے حلال کی تو فطرت کا خلاصہ کیا تھا۔ میر سمر کیا چاہ رہے ہو تم؟ حلال نے نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ بات میری چاہ کی نہیں کسی اور کی ہے جس کی تم کبھی نہیں سنتے۔ سمر نے کہا مطلب؟ حلال نے مجھے مہرماں کی۔ اوہ تو تم اب اس نے بھی تمہیں اپنا حمایتی بنا کے بھیجا ہے۔ کان کھول کے سن لو، ہم میر ایک بار فیصلہ کرتے ہیں بار بار نہیں۔ مہرماں کی اور میری شادی طے ہے، چاہے وہ ہنس کر کرے یا رو کے۔ حلال نے اندازے بے لچک تھا، یہ چاہے مر جائے، وہ اسی وجہ سے اسپتال پہنچی تھی۔ سمر نے کہا اتنی آسانی سے اسے مرنے نہیں دوں گا میر سمر، شام کو تیار رہنا، آفٹر آل تمہیں بھی بہت ارمان تھا میری شادی کا۔ حالات نے سر لہجے میں کہا تھا اور مڑنے لگا تھا جب سمر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ لیکن یہ تو تمہارا دوسرا فیصلہ ہے نا، پہلے تو تم نیہا سے شادی کرنا چاہتے تھے نا۔ اس وقت تمہیں یاد نہیں رہا کہ تم میر ہو؟ کیوں اس اچھی لڑکی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہو؟ میر حلال اچھی لڑکی؟ ایک تم اور ایک وہ ان سفیر، جس کے لیے اچھی لڑکی وہی ہے، لیکن وہ صرف میری ہے۔ حالات جیسے خود کو باور کروایا تھا، اور اس طرح کہنے سے کوئی بھلا کسی کا ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کاش تم نے ضد اور انا کے بجائے محبت سے مہرمہ کو مانگا ہوتا تو وہ تمہیں ملتی، لیکن اب نہیں۔ سمر نے سوچا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ سمر ساری بات میر جاذب کو بتا چکا تھا۔ حالات یہ غلط کر رہا ہے، اوپر سے اسے بابا کی حمایت حاصل تھی۔ میر جاذب بولے انکل ڈو سیم تھنگ، مہرمہ کو آپ نے بیٹی کہا ہے۔ سمر نے یاد دلایا جانتا ہوں مگر کیا کریں؟ میر جاذب خود سے بولے اس مقام پر تو مونا کی بھی نہیں چلی تھی۔ حلال کے آگے میر برفت نے کہا جی بابا اسپتال جانے کو تیار ہو، جی بس عائشہ بھابی آ جائیں۔ میر جاذب نے کہا میں آگے ہی بھائی جان۔ عائشہ بولی تھی نہیں عائشہ آج تم نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم آؤ میرے ہمارے ساتھ۔ میر برفت نے کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ مگر کیوں بابا؟ میر جاذب نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے مہرمہ کو آج چھٹی مل جائے اور پھر ابھی تم چلو، مہرمہ اور حالات کا نکاح ہے آج۔ میر برفت نے حکم دیا بابا یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا یہ نکاح کون اتنا چوری چھپے کرتے ہیں، مذاق تھوڑی ہے۔ سمر بولا مرہودار تم سے پوچھا نہیں، ہم نے آنا ہے تو آؤ، نہیں تو پھر کسی اور کو گواہ کے لیے کہیں۔ میر برفت تنگ کر بولے۔ میر جاذب سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا بدلہ نکالا ابا آپ نے سمیہ کی بیٹی سے بدلہ لینے کا، کیا ہوا آنا نہیں؟ میر برفت نے ساخت کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ آ رہا ہوں، وائلٹ تو لے لوں؟ میر جاذب کہہ کر سینے چڑھ گئے تھے۔ مہرمہ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، آج کی رات ہے تمہارے پاس آخری موقع۔ یہ کہہ کر میر جاذب نے فون رکھا تھا۔ صرف ایک ہی بندہ تھا جو اس صورتحال میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ عالیہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ نیہا کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ ماوی کی امی نے پوچھا۔ بس بہن اللہ کی جو رضا، عالیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے بیٹی کو کہا جس کی کان پر جوں بھی نہیں رنگی تھی۔ پھر بھی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے اصرار کیا۔ معلوم نہیں، عالیہ نے کہا۔ ارے اس مہرمہ کی وجہ سے نا، مجھے پتہ ہے۔ ماوی کی امی وثوق سے بولے۔ جی نہیں، میری وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں، آپ اس طرح امی کو بھڑکائے نہیں سکتی، مہرمہ نے کہا۔ مہرمہ کے لیے؟ نیہا تڑک کر بولی۔ توبہ توبہ، ایسی بھی کوئی خاص ہے کیا اس لڑکی میں جو تم لوگ سن ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کچھ؟ اور نہ انس تو جیسے دیوانہ ہے اس کے پیچھے۔ ماوی کی امی غصے سے بولی تھی۔ آنٹی ماں نے جو کیا نا اماں کے لیے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کے لیے۔ اپنی تعلیم چھوڑی، وہ آپ سب قربان کیے، نیہا نے کہا۔ اور آپ کو اب اپنے گھر کی پرواہ نہیں؟ اماں کے وقت تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ ہائے بہن میں کیسے آؤں، میرا میاں بہت سخت ہے۔ اب کیا ہوا نیہا، حد میں رہو، عالیہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ ہوں، نیہا نے سر جھٹکا۔ عالیہ جس دن وہ تمہاری بہو بنی نا، لکھ لو وہ دن بس تمہاری بادشاہت کا آخری ہوگا۔ جب اس سے اختیار ملے گا نا، پھر اس کے رنگ ڈنگ دیکھنا۔ ماوی کی امی نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، عالیہ نے کہا۔ ان کا دل ڈر گیا تھا۔ کیا مہرمہ ایسا کرے گی؟ اماں انسایا تم آج گئے نہیں؟
नेहा चूंकि नहीं, मैं एक माह के लिए छुट्टी ले चुका हूँ। इनसे बताया खैरियत? आर्या ने कहा जी खैरियत है, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, एक ज़रूरी काम है। इसने कहा जाओ बेटा, अल्लाह कामयाब करे, इसकी अमान में रहो। आर्या ने दुआ दी। अरे पूछो तो लेती, कहाँ जा रहा है वो? सोबी ने कहा किस काम से गया है, आ जाएगा। आर्या ने इत्मीनान से कहा था। इंस बच्चा नहीं था, अच्छा खासा मैच्योर था। दादा आप मेहरमा चूंकि? हाँ मैम। मीर बरफत ने कहा वो अकेले नहीं थे, इनके साथ मीर जाजा, मीर हलार, समर, 2 लोग और भी थे। इनमें से एक के हाथ में रजिस्टर था। कौन थे वो? मेहरमा ने जो सोचा। खैरियत? हाँ मेहरमा ने तुम्हारा निकाह है। मीर बरफत इतने स्मार्ट हो जैसे कुछ हुआ ही ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेहरमा ने नफी में सर लाया। इसमें ऐसा भी क्या है मेहरमा, दुनिया में सबकी शादी होती है। मीर बरफत ने कहा मगर ऐसे किसी की नहीं होती। नहीं दादा आप मेरा गला दबा दें, मगर मुझे ये शादी करने को न कहें। मेहरमा ने आगे बढ़कर कहा था। मेहरमा हमारे प्यार का नाजायज फायदा ना उठाओ, समझी, ये हमारा हुक्म है। तुम्हारा निकाह आज होगा और अभी। मीर बरफत का लहजा बहुत सिंह दिल था। मेहरमा ने मीर जाजब को देखा जो उसके बाप जैसा प्यार देते थे। मीर समर जिसने बाई होने का दावा किया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, न किसी ने बोलना था। क्या करे वो, चुप रहे या उससे हिले या फिर आज के हिदायत तोड़ दे। जबान पर लगे फर्क में इंसान हूँ दादा, बेर बकरी नहीं हूँ। मत करें ऐसा, मैं मर जाऊंगी। नहीं करनी मुझे इस शख्स से शादी जिसके आगे मैं कभी सर भी ना उठा सकूं। मेहरमा ने अजियत से हाथ में लगे कनौला खींचकर फेंक दिया था। खामोश मीर बरफत ने इसे खींच के थप्पड़ मारा था। हमें मजबूर मत करो लड़की। मीर बरफत जी है दादा, बस कर दें, ये गुनाह है, निकाह ऐसे नहीं होता। मौलवी साहब आप ही बताएं, जब लड़की ही राजी नहीं तो ये निकाह होगा? समर ने कहा मुझे नहीं मालूम था बेटे कि ये निकाह मुहतरमा की रजामंदी के बगैर हो रहा है। मेरी तरफ से मादरत, मगर मैं इस गलत काम में शिरकत नहीं हो सकता। लड़की की रजामंदी जरूरी है। मौलवी साहब कहकर चले गए थे। समर ने गहरी सांस ली। खतरा कुछ देर के लिए टल गया था। मीर जाजब ने इशारे से शाबाश दी थी। हालात जाओ किसी दूसरे मौलवी को लेके आओ और इसका मुंह पहले ही बंद कर देना, समझे? मीर बरफत ने पेशानी पर बिल डालते हलार से कहा जो मेहरमा को सुन रहा था। किसने कहा था ये लड़की बेजबान है? ये निकाह आज ही होगा। हलार कहकर पलट गया था। आपको पता है अल्लाह ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? इसलिए क्योंकि बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दादा, इसका दिल नहीं तोड़ते और आप लोग तो दिल तोड़ के ही खुश होते हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको बेटी दी ही ना पोती। मैं कम नसीब आपके घर ही में ना जाने क्यों आ गई, मगर सच तो ये है आप लोग इस काबिल ही नहीं कि बेटी के हक अदा कर सकें। अल्लाह जिससे राजी होते हैं इसे ही बेटी देता है। आपको नहीं दी क्यों? आपने कभी क्यों नहीं सोचा? मेहरमा थक कर वही सिंगी फर्श पर बैठते बैठते कहने लगी थी। मीर बरफत का हाथ एक बार फिर उठने लगा था। वो होती कौन थी इनको ये सब कहने वाली, जब किसी ने इनका हाथ थामा था? इन सफ़ीर यूसुफ का बेटा। वो यहाँ कैसे आया? अब एक लफ्ज़ और नहीं बुजुर्गो, मेहरमा आप लोग को अकेले समझते हैं। इन सफ़ीर हमेशा के लिए हमेशा इसके साथ है। इसने बावर करवाया था। भूल जाओ, अब कुछ देर में ही हलार और इसका निकाह है। मीर बरफत ने कहा वेल निकाह तो है, मगर यहाँ कुछ क्रैशेस कर लें मेरा और मेहरमा का। इसने तस्दीक की। बको मत मीर बरफत दाड़े। मैंने कहा ना, पर सुकून रहे, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ हैं। इसने इत्मीनान से कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं क़यामत उठा दूंगा। मीर बरफत जी है, मैंने कहा था ना, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मेरे साथ मीडिया भी है जो इसकी कोर्च करेगा, गवाह भी और मौलवी भी। इसने जैसे कहा सबको सांप सूख गया था। इन सफ़ीर ने मीर बरफत को 4 शाने चाट किया। तुम? मीर बरफत ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना, मेरे साथ मीडिया भी है और मेहरमा की गार्जियन सफ़ीर यूसुफ भी मुकम्मल रजामंदी से ये निकाह होगा। अब ये आप पर है दादाजी, क्या मुकम्मल एहतराम के साथ मेहरमा को रुखसत करते हैं या मीडिया को चटपटी खबर देते हैं कल के लिए जो मीर बरफत के खानदान की होगी? इसने ठंडे लहजे में कहा था। मीर बरफत डल गए थे। इनके खानदान की इज्जत और आबरू इनकी कमज़ोरी थी। मीडिया से वो वाकिफ थे। यहाँ कोई तमाशा करते तो मीडिया की आंख से ओझल ना होता। इसने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा था। बाकी सारा वक्त वो खामोश तमाशाई की तरह रहे थे। निहाका की रस्म अदा हो चुकी थी। सफ़ीर यूसुफ इनके साथ थे। इन सफ़ीर को बुलाकर इसकी बचपन की चाहत नसीब हुई थी। एक जर्द खाक से आफताब कैसे होता, शहर में फूल कैसे खुलते हैं, हिजर की शाम वसल की उजालों में कैसे तौलू होती हैं, कोई इन सफ़ीर के दिल से पूछता। जिसकी शाह अब्दत से थी वो इंतहा में मिल जाए पूरे का पूरा, सिर्फ और सिर्फ इसका भला। इससे बढ़कर आज रोहे ज़मीन पर खुश नसीब था कोई
جلتی بعد صبا نے جھوم کے اس اچھے لڑکے کے جھولے پر آئی، یوں ہی کانستی پھولوں کی بیل کی پھول نہیں بکھرے تھے، بلکہ آج میں ان وصل کی خوشی تھی، ملن کی مستی تھی۔ ان سفیر آج اس محاذ پر سرخرو اٹھیرا تھا، اور مہرماں سیال، جس نے مہرماں سیال سے مہرماں انس کا سفر شاید 3 سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے میں کیا تھا، ایک پل کے لیے تو اسے لگا کہ دل کے اندر جو شور اٹھا ہے آج اسے خاموش کر دے گا، مگر مہرماں آج سوچ چکی تھی، ٹھان چکی تھی کہ اسے اب خوش رہنا ہے، یہ زندگی اس کی بھی اتنی ہی ہے۔ مگر یہ سب اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میر برفت سپاہر سے تاثر کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ اس میڈیا کو خوف نہ ہوتا تو وہ کب کا ان سفیر پر نمٹ لیتی، مگر ان سفیر کوئی دودھ پیتا بچہ نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی کمزوری کیا ہے۔ خاندانی نجابت اور شرافت اور بے داغ شملے، اور چاہے بلے سے دل میں کتنے ہی داغ کیوں نہ ہو۔ بھائی سنا ہوتا تھا فوجی فاسٹ ہوتے ہیں، مگر اتنے ہوں گے یہ تو آج پہلی بار دیکھا۔ سمر نے ان سے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، سمر صاحب دیکھنے میں اور سننے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی وجیح چہرے پر پھیلتی خوشی کی بے پناہ کرنوں نے جیسے تاروں سے بڑھ کر اسے کر دیا تھا۔ کرچی آنکھوں میں چلتی محبت کی کنیدیں جگنوں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ کون کہتا ہے محبت صرف عورت کا روپ نکھارتی ہے؟ یہ تو آدم کو بھی سنوارتی ہے، اسے بھی اپنا مان دیتی ہے جو اس کا مان رکھتے ہیں۔ اور ان سفیر ان میں سے ایک تھا۔ بھائی ان کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ محترمہ کو اچانک ہی جانا پڑ رہا ہے ایک کورس کے لیے، تو انہوں نے سوچا اپنی کمٹمنٹ کر کے جاؤں پوری۔ یہ نکاح تو تھا، مگر دیکھیں وقت کا چکر، انس کو جانا پڑ رہا ہے اور بھابھی جی اسپتال پہنچی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ فوجی کی مستقل قدمی اسپتال کو ہی شادی کا وینیو بنا دیا۔ مبارک ہو دوست، مبارک ہو، انس کے دوست سمار نے بولا۔ مہرماں سر جھکا کے مسکرائی تھی۔ انس نے نہ جانے انہیں کیا پٹی پڑھائی تھی، یہاں نکاح ہونے ہو تو تم پوری پلاننگ کر کے یہاں تشریف لائے ہو، نکاح تو کرا چکے ہیں، مگر رخصتی کیسے کرواؤ گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں، اسی میڈیا کے سامنے تمہیں پابند کرتا ہوں جس کی آگے تم نے مجھے روکا۔ میر برفت نے تنفر سے سوچا۔ اسی پلے میں مہرماں کے چہرے پر چگمگاتی خوشی نظر نہیں آئی تھی، جو مہرماں کو خوشی بھی اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے تھے۔ کیسی حاکمیت پسند محبت ہی ان کی انا جتاتی ہوئی۔ سمر بات سنو، میں بھی جازب نے پکارا۔ جی تایا ابو۔ سمر مطمئن ہوا۔ حلال کچھ ہی دیر میں آنے والا ہوگا، پھر اچھا خاصا تماشا لگ جائے گا۔ جس طریقے سے بات سنبھالی ہے اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ یہ جازب فکر مندی سے بولے تھے۔ بات تو فکر کی ہے، آپ ریلیکس رہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ سمر سوچتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی کرو مگر حلال یہاں نہیں آنا چاہیے، کسی طرح اسے روکو۔ یہ جازب بہت پریشان تھے۔ اپنی اولاد سے بہت اچھے سے واقف آئی تو آپ لوہے کی بھی دیوار بنا لیں تب بھی وہ آئے گا، مگر اسے روکنا کیسے ہے یہ سوال ہے۔ کرمنالوجی کا ماہر یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک عرصہ جرائم پر ریسرچ کی تھی۔ بڑی تعداد مجرم کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا و تقسیم کے لیے خون کرنے کی گریز نہیں کرتے، اور میر حلال کو مجرم بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ وہ مجرم تھا۔ کسی کے دل کو توڑنے کا، اور دل توڑنے سے بڑی سزا آخر کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو نامراد ہی رہنے دیا جائے۔ ہیلو، ہاں ہلال کہاں ہو؟ سمر نے پوچھا۔ بس آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ کیوں؟ ہلال نے کہا، اصل میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ سمر نے پریشانی سے کہا، کیا کہیں مہرماں نے تو کوئی سچویشن کریٹ نہیں کر دیا؟ ہلال نے پوچھا۔ نہیں، پھر وہ دادا؟ سمر نے بات دور چھوڑی۔ کیا ہوا دادا کو؟ ہلال نے پریشانی سے پوچھا۔ ہلال تم سیدھے سٹی ہاسپٹل آؤ، دادا کو وہیں ریفر کر گیا ہے، ان کی طبیعت اچانک سے بھی سیریس ہو گئی ہے بھی کوئی۔ سمر نے فراٹے سے جھوٹ کھڑا۔ واٹ؟ ہلال جھٹکے سے گاڑی روکی۔ مگر کیسے؟ پتہ نہیں، بٹ کم سون، سمر نے زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مولوی صاحب میرے ساتھ ہیں، ہلال نے کہا۔ اچھا ہلال میاں، صحرا باندھنے کی پڑی ہے، اور یہاں جو دادا کا حال ہے؟ سمر نے ظفر کیا۔ ارے نہیں، اچھا میں آ رہا ہوں، بٹ کچھ ٹائم لگے گا، بالکل آؤٹ آف ٹاؤن ہوں، ہلال نے کہا۔ نو پرابلم، بس آ جاؤ، کہہ کر سمر نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اصل پرابلم تو اس کے بعد شروع ہونی تھی۔ یہ ہلال اب تک کیوں نہیں آئے؟ میر برفت نے پوچھا۔ وہ ٹریفک جام ہے، اس وقت لگے گا، ویسے اب اس کے آنے کا فائدہ بھی کیا؟ سمر بڑبڑایا۔ تم لوگوں سے تو میں نپٹ لوں گا، پہلے اس فوجی کو ذرا پوچھوں۔ میر برفت بڑبڑائے۔ سمر شانے اچھا کر رہ گیا تھا۔ دادا جی، کوئی وقت ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں، آپ کل ملیں گے، اس نے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ ارے اتنی بےتابی کیا ہو گیا ہے؟ سمر شرارت سے بولا۔ اصل میں ہمیں نکلنا ہے صبح جلدی، مہرموں کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سب کے لیے آنے کا شکریہ، ولیمہ ہمارے آنے کے بعد ہوگا، اس میں بھی آپ سب لوگ شامل ہوں گے، اس نے انیدا دیا۔ میر برفت چونکے رہ گئے تھے، یہ لڑکا بہت بڑھتی دکھا رہا تھا،
ابھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مہرمہ کو رخصتی کی نام پر روک لیں گے اور پھر سفیر یوسف کے خاندان کو مزہ چکھائیں گے، لیکن یہ لڑکا میر برفت کڑک کرے گے۔ جاؤ بیٹا، ضرور اللہ خوش رکھے دونوں کو، میر جاذب نے دعا دی تھی دل سے۔ سمر نے ہاتھ سر پر رکھ کے اسے رخصت کیا تھا۔ باہی کی طرح تم سے تو میں اچھی طرح ملوں گا۔ میر برفت کے لہجے میں شولوں کی سی لپٹ تھی تو سفیر یوسف کے خاندان سے وہ ایک بار پھر ہارے تھے۔ اوہ اچھی لڑکی، اب ساتھ چلتے ہیں، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ مہرمہ کی کسری رنگت پل میں کنیدہ نار ہوئی تھی، اور وہ کبھی یوں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اکثر زخموں کی دوا اس طرح سے ملتی ہے جہاں نہ سوچ جاتی ہے نہ نظر پڑتی ہے۔ پاپا ابھی آپ جاتے ساتھ ہی اماں کو مت بتائیے گا، اس نے بات باپ سے کہا۔ مگر کیوں؟ سفیر صاحب حیران ہوئے۔ ابھی گھر میں خالہ ہیں، آپ ان کے سامنے بتائیں گے تو اماں کو بھی ہوا بدگمان کریں گی۔ آپ اکیلے میں انہیں سب تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ اس نے وجہ بتائی۔ یو آر رائٹ مائی سن، سفیر صاحب فخریہ لہجے میں بولے۔ انس کی دور اندیشی طبیعت پہ انہیں ہمیشہ فخر رہا تھا۔ ماموں آپ سب میری وجہ سے مشکل میں پڑ گئے، مہرمہ بولی۔ ارے نہیں مہرمہ، ایسے نہیں کہو، تم ہماری ذمہ داری ہو، یہ ہمارا فرض ہے، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا تھا۔ ان آنکھوں میں کیا تھا؟ مان بری محبت تھی، عزت تھی، جو مہرمہ کو ہمیشہ چاہتے تھے۔ واٹ آر یو سیریس؟ یہاں اس نام کا کوئی پیشنٹ نہیں، ہلار نے کنفرم کیا۔ یس سر، ہمارے ریکارڈ میں اس نام کا پیشنٹ آج کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے، ریسیپشن ریسپانس سے بولی۔ اوکے تھینکس، ہلار کہہ کر پیچھے ہوا تھا۔ یہ کیا سین ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہیں سمر نے تو کچھ سوچ کے اس نے سمر کا نمبر ملایا جو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ میر جاذب کا نمبر ملایا۔ بابا ہاں ہلار، یہ کیا مسئلہ ہے؟ سمر نے کہا تھا ہلار جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، ہری اب پھر بات کرتے ہیں۔ میر جاذب اس کی بات کاٹ کر بولے تھے۔ بابا ہلار بولا۔ فوراً میر جاذب رابطہ ختم کر چکے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ ہلار کا دماغ گھوما تھا۔ مہرمہ تم عالیہ حیرانی سے بولی۔ جی، مہرمہ نے کہا۔ مہرمہ کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی تو میں اسے لے آیا ہوں، سفیر صاحب اندر آتے ہوئے بولے تھے۔ اچھا، کتنے دن کے لیے آئی ہو مہرمہ؟ صوبی بیگم نے پوچھا۔ مہرمہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ تو اب یہاں ہمیشہ کے لیے آئی تھی، کبھی نہ جانے کے لیے۔ یہ گھر مہرمہ کا بھی ہے اور یہ یہیں رہے گی، انس کچھ ناگواری سے بولا تھا۔ صوبی نے عالیہ کو اشارہ کیا جسے کہہ رہی ہے دیکھو اپنے بیٹے کا انداز۔ نیہا اسے اندر لے جاؤ، تھکی ہوئی ہے، آرام کی ضرورت ہے اسے، عالیہ بہن کو نظر انداز کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا، ہمارے کمرے میں تو اب ماں بھی ہے اور آنٹی گیسٹ روم میں ہے، اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، نیہا نے پوچھا۔ ارے جوان جہاں لڑکی اوپر کمرے میں، صوبی بیگم نے چٹکا۔ انس کا کمرہ بھی تو اوپر تھا۔ ارے میں وہاں چلی جاتی ہوں، ان کا کچھ اور بس نہ چلا تو کہنے لگی۔ اچھا خالہ، اور پھر آپ کے جوڑوں کا درد کا کیا ہوگا جس کی دان آپ نے ہفتے بھر سے اٹھا رکھی ہے، نیہا نے یاد دلایا۔ نیہا، مہرمہ کو ابھی اوپر لے جاؤ، صبح پھر دیکھتے ہیں، اس نے نیہا کو مزید بحث سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ صبح تک پاپا بات کر ہی لیں گے، انس نے سوچا۔ مہرمہ اب اس کی تھی، یہ اطمینان اور قرار ایسے تھا۔ کیا؟ ہلال کا دماغ بیک سے اڑ تھا۔ یہ پہلے تو وہ میر برفت کو دیکھ کر چونکا اور پھر انہی کے منہ سے سارا قصہ سن رہا تھا۔ آپ ان سے کہہ دیتے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں کہ ان کا نکاح ہے، الٹا انہی پر الزام آتا کہ آپ سے رشتہ داری کا شوق ہے، میڈیا آپ کو ہی پروٹیکٹ کرتا، ہلال جلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میری سمجھ تو کچھ کام نہیں کر رہی تھی، تم کدھر رہ گئے تھے بلا؟ میر برفت پوچھا تو میر ہلال کو سمر کی یاد آئی۔ اس مہرمہ سے تو میں بعد میں نمٹتا ہوں، پہلے جا کے میں میر سمر کی خبر لوں۔ میر ہلال سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تم آستین کے سام، تمہیں تو میں آج نہیں چھوڑوں گا، ہلال آپ سے باہر ہوتے ہی بولا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ سمر بولا۔ میری منگیتر کا نکاح کسی اور سے کرا دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا مسئلہ کیا ہے ہلال دارا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی، اور دوسری بات اس کا نکاح ان سفیر سے ہو چکا ہے، سمر نے جتایا۔ مہرمہ کو اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن چھوڑوں گا میں بھی نہیں تمہیں، ہلال اس کی طرف کا۔ بس ہلال، بہت ہو گیا۔ ہاں، کس بات کی سزا دو گے تم اس معصوم کو؟ 17 برس سے تم اسے سزا ہی تو دے رہے ہو۔ اپنی آواز کے سحر کے ٹوٹ جانے کا بہت دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، بہت تکلیف ہو رہی کہ مہرمہ تمہیں چھوڑ چکی ہے، مگر تم تو پتھر تھے، جان کیسے پڑ گئی تمہیں؟ لگتا ہے داسی کی جانے سے دیوتا انسان بن گیا ہے۔ میر ہلال، تم ہو کیا؟ ایک خود غرض انسان جسے بس اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنی پرواہ، جو صرف اپنی خوشی، اپنی برتری کا سوچتا ہے۔ میر ہلال، میں تو حیران ہوں، 17 برس کی ایسی اس پاگل لڑکی نے تمہارے پیچھے سب بلا دیا تھا۔ پہلے اپنے گربان میں جھانکو، میں نے تم سے کہا تھا نا ایک بار کہ اپنے محدود دائرے اور ذات کے خول میں ایک دن اپنا سب کچھ قیمتی
कुछ खो दोगे। तुमने मोहब्बत खो दी और जिस मोहब्बत को ठुकरा दिया वो किसी दर्द का नहीं रहता। मीर हलाल तुम भी कहीं के नहीं रहे। मीर समर के जुमले ने मीर हलाल के अंदर जैसे जहन्नम दिखा दिया था। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, कहाँ है मुझसे मोहब्बत करने वाले। मीर हलाल को सब खाली खाली लगने लगा। एक पल यूं जैसे अब जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो। क्या मैं मर जाऊं? ये मायूसी की कौन सी इंतहा थी। वो वजूद शदीद अजियत में था। इसने अंदर जैसे किसी ने शोला दिखा दिए थे। मुझसे मोहब्बत के दावेदार मुझे बीच राह में छोड़ गए। हला ने सोचा, क्या वाकई मेहरमा को इससे मोहब्बत थी या मीर समर ठीक कहता है। 17 बरस से तारी इसकी आवाज़ का सहर आज टूट गया था। बेचारन जा चुकी थी, देवता इंसान बन चुका था और इंसान की फितरत में कीना भी है और हसद भी, जो अपने आदम को तबाह कर डालता है। नहीं मेहरमा सियाल, मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये 17 साल नहीं बख्शूंगा। तुम कितनी आसानी से सब छोड़गी, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी मेहरमा, अब इस बेवफाई की सज़ा। मीर हलाल ने कटोरेपन से सोचा था। हमने भी झील ली आहर रात, मात की पी लिया जाम जहर का हमने भी। ये रात आज से पहले इतनी काली को कभी न लगी। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान का मुशाहिदा इसके अंदर के जज्बात और कैफियत से मशरूब तो होता है। तो यही मीर हलाल के साथ हुआ था। कितने बरस एक देवता की तरह इसकी तबस्या में किसी ने अपने 17 बरस राख किए थे और अब इस दासी के जाने से जिस दिल के अंदर कुछ हलचल हुई, देवता टूट गया था, इंसान बन गया था। ठुकरा जाने की कैफियत कैसी होती है, मीर हलाल को अब मालूम हुआ था। एक अरसे से वो बेखबर रहा था। इसे मालूम ही न था कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने पर, दिल दुखाने में। मेहरमा को वो अब मैसर हो रहा था, मगर मीर हलाल तुम्हारी चाहत का मौसम गुजर चुका था और बेमौसम बारिश सिर्फ तकलीफ और बेसुकून ही देती है, सुख नहीं। लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी है इसका मैं क्या करूं। कुछ इसके शोले वहां तक भी पहुंचे ना जहां से लावा उठा है। मीर हलाल इसी जगह बैठा था जहां मेहरमा बैठा करती थी, चुपचाप। वो भी चुप था, बिल्कुल। मेहरमा लब, मेहरमा ऐसे कैसे जानू दूं मैं तुम्हें। जिंदगी में पहली बार इस मोहब्बत को महसूस करना चाहा जिसकी एक अरसा बात की थी। मीर हलाल के अंदर नाउमीदी और तनफ्फुर की तारीखी इस खाली रात से ज्यादा स्याह भयानक थी। कहाँ जा रहे हो मीर हलाल? गाड़ी की चाबियां उठाते रुक पलटा था। रुकाने वाले को और नहीं इसका बाप था। कुछ हिसाब किताब बाकी है माँ बाबू करने में। मीर हलाल ने सर झटकते हुए बोला, कैसे हिसाब किताब? इन्होंने पूछा, आप वाकिफ हैं मेहरमा, इस तरह नहीं कर सकती बाबा। मेरे अंदर एक जहन्नम दिख रहा है, मुझे जाना है। हलाल अजीब सी कैफियत में बोला था। उस जहन्नम में तुम मेहरमा को झोंकना चाहते हो ना मीर सियाल के भतीजे? आखिर इसी पर जाओगे। मेरी जाज़ब जफिया बोले थे, मुझे सियाल चाचा से मत मिलाएं पापा प्लीज। हलाल झटके से मुड़कर बोला, क्यों ना मिलाऊं जब तुम वही सब कर रहे हो जो उसने किया। क्या कसूर था सुमैया का? जब दिल चाहा सर पर बिठा लिया, जब जी चाहा बताल की गहराइयों में तार दिया। तुम भी तो वही कुछ कर रहे हो। मीर जाजब ने इसे आईने दिखाया। मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी भतीजी ने किया था मुझसे मोहब्बत के दावे, मैंने नहीं। हाथ लफर भरे लहजे में बोला, अच्छा क्या मेहरमा ने तुमसे खुद कहा कि तुमने कभी इसके मुंह से सुना? मीर जाजब ने पूछा, नहीं, मुझे नेहा ने बताया, हलाल ने बताया। वाह, और कल को वही नेहा आकर यही बोलती वो तुमसे नफरत करती है कि तुम इसे छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ देते? मीर हलाल अक्कर कहाँ छोड़ आए हो? मीर जाजब ने तासुब से कहा था, बाबा आपको अपनी भतीजी ही मासूम लगेगी, मगर सच तो यह है कि आपकी भतीजी मुझे आज से नहीं 17 बरस से जानती है। हलाल ने कहा था, हलाल तुम वाकई मीर सियाल का पड़तोल हो, इसी की तरह सिर्फ अपने जाविये से चीजें देखने की आदी। मीर जाजब बोले थे, आप आखिर मुझे इनसे क्यों बार बार मिला रहे हैं? हलाल चिल्लाकर बोला, क्योंकि मोहब्बत इसने भी की थी और तुम्हारी तरह मोहब्बत वो भी ना निभा सका। मैंने कब मोहब्बत का दावा किया? हलाल हैरानगी से बोला, औलाद हो तुम मेरी, जानता हूँ मैं तुम्हें। कभी इन आंखों को गौर से देखो तो साफ कहती हैं कि वो किसी को देखना चाहते हैं। मीर जाजब इसे बगौर देखते हुए बोले थे, बाबा आप। हलाल ने कुछ कहना चाहा। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेहरमा सियाल से मोहब्बत होगी है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपना वक्त खुद खोया है। मीर जाजब ने अफसोस से कहा था। हलाल इस इंकशाफ के बाद डर सा गया था। मेहरमा सियाल की मोहब्बत ने कब इसके दिल में चुपके से अपनी जड़ें मजबूत की थी, वो जान ही न सका। शायद इसी दिन जब इससे इस पागल दीवानी की चाहत मालूम हुई थी, मगर अब वक्त बदल चुका था। अदरक का मौसम अब इस पर बड़ी देर से उतरा था। वो वसल का मौसम अब गुजर चुका था। अब तो बस एक ही मौसम था और वो था हिजर का मौसम।
تمہیں کتنا کہا تھا حالات مہرمہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، ہمیں نے، ابا نے، سب نے، لیکن تم تو کبھی سیریس ہی نہیں ہوئے۔ یہیں سے دیکھو بیٹا کہ وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھی، اور جب تم نے اسے اپنانا چاہا تو صرف احسان جتاتے ہوئے، حالانکہ رشتے احسان پہ نہیں مان اور خلوص سے بنتے ہیں۔ میر جاذب نے تو 100 باتوں کی ایک بات کی تھی۔ حلال شکست ہور سا کھڑا تھا۔ ہاں میں نے مہرمہ سے محبت کی، لیکن میری انا سے میری محبت کا قد بہت چھوٹا نکلا۔ میری انا جیت کی، اس نے مجھے جتلایا کہ جب مہرمہ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی محبت دیکھ کے اسے اپنانے کی۔ میسر تو وہ مجھے بھی ویسے بھی تھی۔ حلال نے باپ کے سامنے اپنا دل کھولا تھا۔ لیکن تم نے انتخاب کس کا کیا؟ نیہا کا، میر جاذب نے شاید پوچھا تھا۔ نیہا اچھی لڑکی ہے بابا، مجھے وہ اچھی لگی اپنا آئیڈیل کے قریب، لیکن رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ دب کے رہنے والی نہیں، اسے سمجھوتے کی عادت نہیں۔ میں اگر اسے محبت کے لیوار تھا تو اس بات کو وہ اعزاز کی طرح وصول کرتی، نہ کہ عام عورتوں کی طرح شکر گزاری۔ حالات نے تجربہ کیا، اور یہاں بھی تمہاری اس انا نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا حلال، انہیں اعزاز کی طرح ہی محبت دی جاتی ہے۔ مجھے نیہا سے محبت نہیں تھی، بس وقتی پسندگی۔ دل نے تو چپکے سے مہرمہ کی سلطنت بنا گیا تھا۔ حلال نے تھک کر کہا تھا، ضروری نہیں ہر سلطنت کو حکمران بھی روبرو میسر ہو۔ تاریخی شاہد ہے کہ ایسی بہت سی سلطنتیں ہیں جن پر 7 سمندر پار سے حکومت کی گئی۔ میر جاذب گرہ کھلی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں محبت اعزاز کی طرح دی جاتی ہے۔ حلال کا دل اس میں ہی اٹک گیا تھا۔ بابا ہاں حلال، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا، مگر یہی تو تمہارا امتحان ہے، اور امتحان آسان نہیں ہوتا۔ میر جاذب سوچوں میں گرہ چھوڑ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ عالیہ، سفیر نے پکارا۔ جی خیریت، انس ہے یا چلا گیا؟ عالیہ نے پوچھا۔ انس یہی ہے، اور مجھے اس کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ تم مہرمہ کے بارے میں اب کیا سوچتی ہو؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ آپ سے کیا مراد آپ کا؟ عالیہ حیرانگی سے بولی۔ مطلب تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سفیر صاحب بولے تو وہ چونکہ اتنے عرصے کا ساتھ تھا، وہ تو ان کی ابروح کی ایک جنس سے ہی ان کا اندازہ جان جاتے تھے۔ اب بھی سمجھ گئے؟ مجھے نہیں معلوم سفیر کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، مگر مہرمہ ہمیشہ مجھے نیہا کی طرح عزیز ہے، ایک بیٹی کی طرح۔ عالیہ نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسے اپنی بیٹی ہی بنا لو ہمیشہ کے لیے؟ سفیر صاحب نے کہا۔ سفیر کھل کر کہیں، بات کیا ہے؟ عالیہ کچھ تو سمجھ رہی تھی۔ بہن کی باتیں بھی ان کے دماغ میں تھیں۔ میں انس اور مہرمہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی شادی۔ سفیر صاحب بولے۔ اوہ، مجھے تو کبھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں رہا، اب جب کہ انس کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ عالیہ ریحسان سے بولی۔ تم کھلے دل سے کہہ رہی ہو؟ سفیر صاحب کچھ بے یقین سے تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسے اس لیے سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کی باتوں میں آ کے مہرمہ کے لیے دل تنگ کروں گی۔ نہیں، میں مہرمہ کو اچھے سے جانتی ہوں سفیر، وہ ایسی نہیں۔ عالیہ بیگم بولی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ سفیر صاحب بولے۔ اصل کہانی تو اب بتانی تھی، کیا ہے کہیں؟ آج میں اور انس اسپتال گئے تھے، ہاں تو وہاں مہرمہ اور انس کا نکاح کرا دیا میں نے۔ سفیر صاحب نے اچانک سے جیسے دھماکہ کیا۔ اندر بیٹھی عالیہ بھلے سے اس کی زد میں نہ آئی تھی ہو، مگر باہر سے کمرے میں عالیہ کی دوائی لاتی معاویہ ضرور اس دھماکے کی زد میں آئی تھی۔ انس اور مہرمہ کا نکاح؟ معاویہ کے سوال کو عالیہ نے زبان دی۔ جواب میں سفیر صاحب نے انہیں پوری صورتحال بتا دی۔ انس تم سے اسی کی اجازت مانگ رہا تھا، صوبی کے سامنے وہ کھل کے نہیں کہہ پایا۔ سفیر صاحب نے وجہ بتائی۔ مجھے انس پر بھروسہ ہے، اس نے یقیناً اچھا کام کیا۔ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں تو مہرمہ کے دھدیال کا سوچ رہی ہوں۔ کیسے سنگ دل لوگ ہیں، ہماری بچی کو اسپتال پہنچا دیا اور پھر زبردستی نکاح کرا رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ نیہا کا رشتہ خود ہی ٹوٹ گیا۔ عالیہ نے شکر ادا کیا۔ توبہ، کیسے ضدی لوگ ہیں، اپنی خوشی میں خوش اور بھلے اس خوشی کے لیے کتنے ہی دل کیوں نہ ٹوٹیں۔ میں مہرمہ کے پاس جاتی ہوں۔ عالیہ بیگم بولی۔ ارے نہیں، صبح مل لینا، ابھی تو وہ آرام کر رہی ہوگی۔ ہاں کہتے تو اب ٹھیک ہیں۔ اب مہرمہ نے جانا کہاں ہے؟ سچ سفیر، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مہرمہ اب ہمارے پاس رہے گی۔ عالیہ بیگم نے بتایا۔ اچھا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنی بہن کی باتوں میں آ کے بدل جائیں گی۔ سفیر صاحب نے اپنا خدشہ بتایا۔ حد ہے آپ کو تو عادت ہے، میری اپنی سوچ اور آنکھیں بھی ہیں، اچھے سے جانتی ہوں سب، یوں دوسروں کی باتوں میں آ کے میں کیوں اپنا گھر خراب کروں؟ اتنا بھی نہیں جانتے مجھے، عالیہ نے شکوہ کیا۔ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں بیگم، بس سفیر صاحب نے صفائی دی تھی، اور عالیہ کی بات 100% درست تھی، وہ جانتے تھے، اور اگر یہ بات سب آزما لیں تو نہ جانے کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ یہ میں کرنے جا رہا تھا، کیا میں ایک اور میر سیال بن جاتا؟ حلال نے میر جاذب کے دکھائے ہوئے آنے میں اپنا تجربہ کیا تھا۔ ہر محبت کے نصیب میں وصل کی بارش نہیں ہوتی، اصل میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ محبت تو خود دور پودے کی ماند اگتی چلی جاتی ہے،
اور میں اس محبت کو نہ کے پردے میں چھپا رہا تھا، حالانکہ لاکھ جانتا تھا محبت ہر پردے سے باہر نکل ہی آتی ہے۔ میں محبت کو اس کا اثر رنگ الٹاؤں گا، اور محبت تو اداس ہی اچھی لگتی ہے نا۔ ایک زمانے میں یہی میر حلا نے کہا تھا۔ آپ مہرمہ کو واپس لے آئیں بابا، اسی شان کے ساتھ ہم اسے رخصت کریں گے جو بیٹیوں کا حق ہوتے ہیں۔ حلال کی بری آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں اب سمندر بننے لگی تھی۔ کتاب پڑھتے باپ کو اس نے مخاطب کیا تھا، حالانکہ آسان نہیں ہوتا دل مارنا، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں جس نے کبھی اپنے دل کو روکا ہو، اس پر جبر کیا ہو، مگر محبت سب سکھا دیتی ہے، اور محبت قربانی مانگتی ہے، اور جو قربانی نہ دے سکے اسے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میر حلال قربانی دینا چاہتا تھا، محبت کی، انا کی، بے جا خود غرضی کی، اور قربانی سے انکار کر کے انکار محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میر حلال کے لیے محبت اب ہجر کا موسم ٹھہری تھی، اور بلاآخر 30 برس کے اس مرد کو بھی محبت ہو ہی گئی تھی۔ ماوی کیا ہو، کیوں رو رہی ہو؟ سبھی نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جس کی آنکھیں رو رو کے سر ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں اماں، ویسے ہی، ماوی نے کہا۔ ارے اب بتا مجھے کو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اماں مہرمہ اب یہیں رہے گی؟ ارے ایسے ہی رہے گی، تم دیکھنا میں علی کو کیسے بھڑکاتی ہوں، 2 دن میں چلتا کرے گی اسے۔ سبھی نے نا سے کہا۔ اماں میں بتا رہی ہوں، آپ کو پوچھ نہیں رہی۔ ماوی چڑھ کر بولی، ہے کیا اسے پرمٹ مل گیا ہے یہاں رہنے کا؟ سبھی بیگم حیران ہوئی، پرمٹ ہی سمجھے، نکاح کر دیے حالورین کا۔ ماوی نے چیخ کر کہا تھا، توبہ کر لڑکی، کیا بک رہی ہے؟ سبھی بیگم کے دل کو دھکا لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں ماں، ماوی رو دی۔ تجھے کس نے کہہ بتایا؟ سبھی بیگم نے تشویش کی۔ میں نے خالو اور خالہ کی باتیں سنی تھی، عالیہ کو بتائے بغیر ہوا نہ ہو یہ نکاح۔ میں عالیہ کو ایسی پٹی پڑھاؤں کہ کیا یاد کرے گی۔ مہرمہ بی بی اس گھر کی بہو دور بنے ہی گئی ہے۔ سبھی بیگم کو اپنی صلاحیتوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اماں خالہ کو کوئی اعتراض نہیں، وہ تو الٹا خوش ہو رہی تھی۔ ارے باڑ میں جائے اس کی خوشی، مجھے تو اپنی بچی کی خوشی چاہیے۔ سبھی بیگم تنفر سے بولی، زندگی بہت خوبصورت ہے، اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہمارے ساتھ جسے ہم چاہیں۔ اس نے مہرمہ سے کہا تھا، جو اسے آج نہ جانے کتنے دن بعد کاسنی بیل کی چھاؤں میں جھولے پہ بیٹھی تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ مہرمہ نے پوچھا۔ جاگ تو تم بھی رہی ہو، انس نے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، مہرمہ دھیرے سے بولی۔ میری نیند اڑا کے اب تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ انس شرارت سے بولا۔ میں نے آپ کی نیند کیسے اڑائی بھلا؟ مہرمہ حیران ہوئی۔ کیا تم بے خبر ہو؟ انس نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میں پہلے بے خبر تھی لیکن اب نہیں، مہرمہ نے اقرار کیا۔ اچھی لڑکی، میں نے کیا نہ کہتا تھا اچھے دن آئیں گے۔ انس اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا کچھ مستی میں آئی تھی، اور ڈھیر سارے پھول ان دونوں پر نشاور کر کے انہیں شعر محبت میں خوش آمدید کہا تھا۔ ہاں انس، اچھے دن اب آ ہی گئے ہیں۔ مہرمہ نے گہری سانس لے کر پھولوں کی مہک اندر اتاری تھی۔ شبنم میں بھیگی ہوا اس پگھلتی چاند کی تاروں بھری رات کو اور بھی سحر انگیز کر رہی تھی۔ انس کا دل کیا اس رات کو یہیں روک لے، مٹھی میں کہیں قید کر لے، مگر ظاہر ہے بظاہر ایسا ممکن نہ تھا۔ تم خوش ہو اچھی لڑکی؟ اس نے وہ سوال پوچھا جو مہرمہ کی ذات کے حوالے سے اسے سب سے زیادہ مقدم تھا۔ جسے ہم چاہتے ہیں اس کی خوشی کو بھی ہم مقدم مانتے اور جانتے ہیں۔ خوشی کا پتہ نہیں، مگر میں مطمئن ہوں، مجھے لگتا ہے میرے دل کو قرار آ گیا ہے، ٹھہر سا گیا ہے۔ انس، یہ سوال آپ مجھ سے کچھ عرصے بعد پوچھیں گے تو لازماً میں آپ کو آپ کا من پسند جواب دوں گی، مہرمہ نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ ابھی وقت لگنا ہے، پھول کھلنے میں، خوشبو پھیلنے میں۔ ابھی تو اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے خود سے فیصلہ کیا تھا، اپنی ذات کو خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ اس کی خوشی ہی بہت تھی، اور اس کا درست انتخاب تھا۔ اس کا درد گر، اس کا ہمدرد، اور ابھی کچھ دن لگیں گے کہ وہ محبوب شور بھی ثابت ہوگا۔ مہرمہ کو یقین تھا، میری خوشی زیادہ اس میں ہے مہرمہ کہ میں تمہارے دل کی بات جان سکوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں میرے لیے اپنا دل مارنا پڑے۔ اس نے اس کا سپیڈ ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں اتنی خوش نصیب ہوں۔ مہرمہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ انس آپ بہت اچھے ہیں، وہ نہیں کہہ سکی۔ ایک اچھی سی لڑکی کا ہم سفر ہو تو اچھا تو ہوگا ہی، اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے نام کا پہلا حروف انگلی سے کھینچا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں انس؟ مہرمہ نے ہاتھ کھینچا۔ اپنا نام تمہارے ہاتھ کی لکیر میں سجا رہا ہوں، انس نے کہا۔ انس، میں آپ کے نصیب میں ہوں، اور نصیب لکیروں سے مشرف نہیں ہوتے۔ مجھے اللہ نے آپ کے ہم سفر بنایا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ مہرمہ نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ یقین ہے مہرمہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، نہ محسوس کرو میرا احساس تمہیں تحفظ دے، انس نے کہا۔ انس، جب آپ محرم نہیں تھے تب بھی آپ نے میری حفاظت کی، مجھے اپنا مان دیا، اب تو آپ میرے محرم ہیں، میری حفاظت تو اب آپ ہمیشہ کریں گے۔
مہرما نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا، خدا کرے تیرے حسن کو زوال نہ ہو، میں چاہتا ہوں تجھے یوں ہی عمر بھر دیکھوں، کوئی طلب نہ ہو دل میں تیری کے طلب کے سوا، یہی بہت ہے دعا کہ یہی اثر دیکھوں۔ ان لفظوں میں نہ جانے کیا کیا تھا، ایک دعا، ایک امید، ایک چاہ کہ آج مہرما سیال سے زیادہ روح زمین پر کوئی خوش نصیب تھا بھلا۔ لو جی، سارے شہر کو آگ لگا کے یہ منچی یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ نیہا نے اچانک ہی چھاپا مارا تھا۔ مہرما فوراً سیدھی ہوئی تھی، جبکہ انس ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ کیوں بھائی، قیامت آ گئی نیہا بی بی؟ اس نے استفسار کیا۔ واہ بھائی واہ، پورے شہر پر قیامت لا کے اب قیامت کو پوچھتے ہو، قیامت ہی کرتے ہو، نیہا نے تھیکے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ انس نے پوچھا۔ یہ سوال تو میں بھی آپ دونوں سے کر سکتی ہوں، یقیناً تہجد تو پڑھ نہیں رہے ہوں گے، نیہا نے اسے گھورا۔ بھائی، ہمیں اس طرح بیٹھنے کے لیے کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، انس نے مزے سے کہا۔ ہاں ہاں، چھپے چھپا کے نکاح کر بیٹھے ہو، ذرا جو شرم ہو، آخر کو لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نیہا کو انس کا اندازہ دیکھ کر غصہ آیا تو، او جنگلی بلی، تمہیں کس نے بتا دیا؟ انس حیران ہوا۔ نیہا کو معلوم ہوا تو مطلب واقعی پورے شہر کو معلوم ہو، اور آپ کی نہ ہونے والی سانس صوبی حالہ نے بتایا، نیہا نے کہا۔ مہرما چونکی، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ نہ ہونے والی سانس مطلب؟ ارے کچھ نہیں، بس یہ حالہ کی خواہش تھی، انس نے بتایا۔ اوہو، تبھی میں انہیں پسند نہ تھی، مہرما نے سوچا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ آخر ہوا کیا تھا کہ تم نکاح کر کے بیٹھ گئے؟ نیہا ان کے پاس ہی کین کی کرسی پر جم کر بیٹھ گئی تھی، مطلب وہ ٹلنے والی نہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کے اسے بتانا شروع کیا تھا۔ ساری بات سن کے نیہا ہنسی کا دور پڑ گیا تھا، ویسے ہنستے ہنستے بحال ہو گئی۔ انس اور مہرما ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نیہا کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ مہرما نے پوچھا۔ اف بھائی، تم نے کیا سچویشن کریٹ کے حد ہے، اور وہ میر حالات، اف، وہ ایک بار پھر کنوارا رہ گیا، اور مائی گاڈ، اس شخص کے نصیب میں کیا شادی نہیں ہے؟ نیہا کی ہنسی بے قابو ہوگی۔ نیہا، انس نے تنبیہ کیا۔ سوری بھائی، بٹ آپ خود دیکھیں، بیچارہ میر حالات، چچی، نیہا نے افسوس کیا، پھر بولی۔ بھائی، وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ دادا پوتا ضرور پلان کریں گے، مہرما قدر جیسے رکا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا، وہ ڈر نیہا اپنی زبان پہ لے آئی تھی۔ نو پرابلم، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ہینڈل کر لوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ ہاں بھائی، تم ٹھہرے فوجی، تمہیں کیا غم؟ نیہا نے سر جھٹکا۔ میں فوجی بعد میں ہوں، اس سے پہلے ایک انسان ہوں، اور ایک انسان میں اتنی اہلیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے اسٹینڈ لے سکے۔ انس مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہنے ہیں اس کو کوآرڈینیٹر انس سفیر کے، وہ کیا کہتے ہیں تم ایئر فورس والوں کو؟ یس شاہین، پہلی بار کسی شاہین کو دیکھا ہے جو شیر کے منہ سے اس کا نوالا چھین کے لے آیا، نیہا نے سر دنا۔ نیہا، سوچ سمجھ کے بولا کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اس نے خفیف سا ناگواری سے کہا، لیکن اس کا لہجہ نرم ہی تھا، اس لیے نیہا اس کی سن بھی لیتی تھی۔ کیا عجیب بات ہے کہ تم نے مہرما کو ایک نوالے سے تشبیہ دی، جو ایک چھین کر دوسرا اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ مہرما جیتی جاگتی انسان ہے، جسے میں نے اس کی ذرا سے اپنے ہم سفر بنایا ہے، بنا کسی جبر کے، اس نے وضاحت کی تھی۔ اوہو بھائی، صوبی حالات ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیا مہرما کے پیچھے پورے دیوانے ہیں؟ نیہا نے شکوفہ چھوڑا۔ یہ تمہیں صوبی حالات اتنی یاد کیوں رہتی ہیں؟ نیہا، کہیں پیر وغیرہ تو نہیں مان لیا؟ اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ تو وہ کرو بھائی، میں تو چلی، تم لوگ کرو جو کر رہے تھے۔ نیہا اور کھڑی ہوئی۔ اوہ، ویسے ہوا ویسے ہی اور سرد ہو چلی تھی، مہرما کو تو عادت تھی ان سرد ہواؤں کی، اور ہاں انس تو وہ بعد سے ہی ان سرد فضاؤں کا تھا۔ مہرما، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، انس نے فکر سے کہا۔ بس بہت دن ہو گئے تھے، میں یہ سب مس کر رہی تھی، مہرما نے بتایا۔ بعد میں دیکھتی رہنا، اب چلو جا کے آرام کرو، یہی ہو تم بھی اور یہ چیزیں بھی، انس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ انس، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہرما کو اچانک یاد آیا، اسپتال میں انس نے یہی کہا تھا۔ میں کہیں نہیں، انس نے کہا۔ تو پھر وہ اسپتال میں کیا کہہ رہے تھے؟ مہرما نے استفسار کیا۔ اوہو، بیوی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تو بیوی بنتے ہوئے، اور تشریح شروع، انس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بتانا، تم نہ بتائیں، مہرما ڈوٹنے لگی تھی۔ ارے تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ بھائی، تمہارے دادا ٹھہرے زمانے بھر کے اکڑ، انہیں صرف میڈیا نام کا جن ہی کنٹرول کر سکتا تھا، اور انہیں میں نے اب کیا بتانا کہ یہ سب اچانک کیوں ہو رہا ہے، اور اسپتال میں تو اسے فوجی زبان میں ہم کور اسٹوری کہتے ہیں، اس نے مزے سے کہا۔ پر یہ تو جھوٹ ہوا نا، مہرما نے یاد لایا۔ وہ کیا ہے نا اچھی لڑکی، محبت اور جنگ میں جو کچھ ہو وہ جائز ہوتا ہے، اور تم جیسی اچھی لڑکی کے لیے تو اسے ساتھ جھوٹ معاف۔ انس کا اطمینان قابل دید حد ہے، مہرما نے سر جھٹک کر اپنی مسکراہٹ ضبط لی۔ شب بخیر، مہرما نے کہا۔ شب بخیر اچھی لڑکی، اس کی کنچی آنکھوں میں ایک جہاں آباد تھا، محبت کا،
صرف اور صرف اس کے لیے، اور اسے اس کی محبت ایک اعزاز کی طرح دینا چاہتا تھا، ایک مان کے ساتھ۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو میر حلال؟ میر برفت کا پاڑا چٹ آسمان کو پہنچا تھا۔ دادا آرام سے میری بات پر غور کریں، حلال نے شدیدی سے کہا۔ اس میں غور کرنے کے لائق ہے کیا؟ وہ کل کا لڑکا ہماری ناک کے نیچے سے لڑکی کو نکال کے لے گیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم عزت دیں؟ میر برفت کو پاگل لگا تھا۔ دادا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ محرمہ کا حق ہے۔ اگر آپ کو واقعی اس سے محبت ہے تو آپ کو اس کا یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ حلال نے کہا۔ میر حلال، جاتے تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ تمہاری منگیتیں لے اڑا اور اب تم ان کا ولیمہ کھانا چاہتے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ میر برفت چڑھے۔ دادا، کوئی رشتہ نہیں تھا میرے اس سے۔ جس رشتے میں کسی ایک فریق کی مرضی نہ ہو وہ رشتہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ محرمہ راضی نہیں تھی اور اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حلال نے انہیں بتایا، ایک انجان سا دکھ تھا، آگاہی کا پچھتاوا تھا۔ یہ لڑکیوں کی رضا کون پوچھتا ہے؟ ہماری فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، لڑکیاں وہی کرتی ہیں۔ میر برفت نے اسے یاد دلایا تھا۔ دادا، تبھی ہماری فیملی میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں دادا، اور رحمتوں کا مان رکھا جاتا ہے، ان کا مان توڑ کے ناشکری نہیں کی جاتی۔ ہو سکے تو اس بارے میں سوچیے گا جو محرمہ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں تو کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں۔ حلال انہیں کہہ کر چلا گیا تھا۔ میر برفت اپنی جگہ سن بیٹھے رہ گئے تھے۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو حلال؟ پروڈیوسر صاحب اکھلا کے بولے۔ حلال نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اٹس ٹائم ٹو لیو، میں ریڈیو چھوڑ رہا ہوں۔ حلال نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ مگر کیوں؟ تم اتنے سالوں سے اس فیلڈ میں، اتنے لوگ تمہیں جانتے ہیں، ایک نام ہے تمہارا، کیسے برداشت کریں گے تمہارے فین؟ امجد صاحب بولے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں امریکہ جا رہا ہوں فار ریسرچ اور وہیں اسٹیل رہوں گا۔ ہر سفر کے ایک وقت ہوتا ہے اس کے مکمل ہونے کا۔ میرا یہ سفر مکمل ہو چکا۔ اٹس ٹائم فار نیو ڈیسٹینیشنز۔ حلال کے چہرے پر پھیکی سی مسکان تھی۔ میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اچانک سے کیسے تم یہ سب چھوڑ رہے ہو۔ تمہیں اور تمہاری آواز کو میں نے یہاں پھیلتے پھولتے دیکھا ہے، صداکاری کے لیے تمہارے جنون دیکھا ہے، اور اب اچانک سے ریلی میں بہت شاکڈ ہوں۔ امجد صاحب واقعی شاک تھے۔ ان کے چینل کی اچھی ریڈنگ میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ ایک بڑا ہاتھ میر حلال کی آواز کا بھی تھا۔ میں نے کہا نا، یہ سفر مکمل ہوا، اب مجھے گڈ وشز کے ساتھ گڈ بائی کریں۔ حلال نے مسکرا کر کہا، اور یہ اور بات، دل بہت خالی ہو گیا تھا اس کا، اب دل ہی نہیں کرتا تھا ریڈیو کے لیے۔ ایک دنیا اس کی آواز کی دیوانی تھی اور اس کے پرسرار انداز کی، مگر اس دیوانی مہر کے لیے جانے کے بعد حلال خود کو کہیں کھو گیا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایک چیز تو طے تھی، اس کے سحر سے بچنے کے لیے محرمہ نے چھوڑ دیا ہوگا اسے سننا۔ ہر شو کرو گے؟ آف کورس، میں ساری فارمیلٹی پوری کر کے جاؤں گا۔ حلال نے یقین دلایا۔ تو تم واقعی چلے جاؤ گے؟ امجد صاحب نے تصدیق چاہی۔ آف کورس، مجھے ریسرچ ورک کے لیے جانا ہی ہوگا۔ وہ یہاں اب نہیں رہ سکتا تھا۔ عالیہ، تمہاری میاں نے کیا کیا ہے؟ صوبی بیگم نے پوچھا۔ کیا کیا؟ عالیہ نے الٹا انہی سے پوچھا۔ ارے ایسے کیسے کر دیا ان دونوں کا نکاح؟ کیا موت آ گئی تھی؟ ایسے بھی صبح چڑھ گئی، انہیں جو مناسب لگا انہوں نے کیا۔ اب ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، عالیہ نے کہا۔ ارے کیسے ناشتہ؟ ادھر میری بچی کا رو رو کے برا حال اور میں یہاں ناشتہ کروں؟ صبی بیگم پھٹ پڑی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ معافی کو عالیہ چونکی۔ ارے ہونا کیا ہے، میری بچی بیچاری تو اس آس میں مارے گی کہ حالہ ہی اس کی ماں بنے گی، پرائی گھر کی بہو کی بجائے اپنا چھایا میں رکھے گی۔ مگر عالیہ، تمہیں تو اپنے گھر میں نہ چلی، تم کیا فیصلہ کرو گی؟ صبی بیگم نے انہیں پمپ کرنا چاہا۔ حد ہے، میں نے کبھی آپ سے ایسا کچھ کہا؟ اور محرمہ انس کو تو ہم ہمیشہ سے سوچتے آئے ہیں۔ میں نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اسے بہو بنانا ہے، اور آپ ایک بار بار دہرانا چھوڑ دیں۔ آپا، میرے بیٹے اور میاں نے جو بھی کیا مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے بڑی بہن کو جواب دیا تھا۔ اپنی بہن سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے صاف بات یہ تھی، ہے تمہاری مرضی، اس مہر کی تو ایسی کی تیسی وہ حال کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ صبح نے کرتے ہوئے چائے کا گھونٹ بڑھا تھا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ، مجھے بتائے بغیر؟ مونا بیگم نے اچانک ہی شیر آ کے چھاپا مارا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کون سی قیامت آ گئی؟ میر جعفر نے پوچھا۔ ارے قیامت ہی آنی باقی رہ گئی تھی، کیا سمجھ رکھے ہیں میرے بچے کو؟ کبھی ایک سے نکاح کروا کے سوچتے ہیں تو کبھی اس چڑیل کی بیٹی سے۔ میرا بیٹا تو بس کے رہ گیا ہے۔ مونا نے پتھر پھوڑے تھے۔ یہ سب تمہاری بیٹی کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور تم شکر کرو کہ اس کا نکاح کسی ایک سے بھی نہیں ہوا۔ میر جعفر نے ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اماں جان، آپ کا بھائی؟ حلال اندر آئے تو انہیں دیکھ کر بولا، بس آج ہی میرے بچہ، چلو میرے ساتھ، میں اس بار کسی اچھی سی لڑکی سے تمہاری شادی کرا ہی دیتی۔ مونا جوش سے بولی، اچھی لڑکی؟ وہ تو بس ایک ہی تھی، محرمہ ان سفیر کی اچھی لڑکی۔ مہر حلال کو
بہتر یاد آئی تھی، ایک میٹھی کسک کی صورت میں فی الحال ریسرچ کے لیے جا رہا ہوں، میرے کو ارادہ نہیں ہوں شادی کا۔ حلال نے انہیں اپنا پلان بتایا کہ ہاں، اور یوں جانک میر جادو نے اچانک نہیں کافی وقت سے سوچ رہا تھا، ایک اچھی جاب بھی مل رہی ہے اور ریسرچ کا وینیو بھی افیکٹو ہے، سو اب جانا ہے۔ حلال نے کنفرم کر دیا کہ اسے جانا ہے۔ میں چلتا ہوں، بہت کام ہے۔ حلال چل دیا تھا۔ اسے روکنا مت، ہونا جانے دو، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں رہا تو نہ جانے کب اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ جائے اور سب دبا کر دے۔ میر جعفر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا تھا اور اندر چل دیے تھے۔ مونا بیگم الجھتی کھڑی رہ گئی تھی، یہ ان کے پیچھے ہوا کیا تھا؟ اماں گھر میں ڈولکی رکھ لیں، نیہا نے ان کے کندھے سے لٹک کر بڑے لاڈ سے پوچھا تھا۔ کیوں، تیرے باپ کی شادی ہے؟ عالی بیگم نے کڑے تیورات سے پوچھا۔ اماں، مطلب آپ اتنی کھلے دل کی ہیں، اب بغیر سیکنڈ میرج کی ڈولکی رکھوائیں گی؟ نیہا نے فوراً ان کی بات پکڑی۔ ابھی کل ہی تو سفیر صاحب اور عالیہ مہرماں اور اس کے ولیمہ کا کہہ رہے تھے۔ عالیہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ یہ نیہا کہاں سے پکڑ لیتی ہے؟ حد ہے، مہرماں ڈرے سے ہنستی۔ لو بیوی، تم بھی ہنس لو بوڑھی ممانی پر۔ عالی بیگم کو کچھ اور نہ سمجھا تو مہرماں کا گرم ہو گئی۔ ارے آپ تو اتنی ینگ سی ہیں، بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن، ابھی میں آپ کو کلر لگاتی ہوں اور پھر لائٹ سی اسکن پالش، پھر دیکھیے گا آپ کتنی فریش دکھتی ہیں۔ اگر ہوتی وہ پرانی مہرماں تو فوراً دب جاتی، مگر اب جب سے اس نے اپنی ذات کا شعور ہوا تھا وہ اعتماد سے سب باتیں سنبھالنے لگی تھی۔ مطلب مانتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ عالیہ تشویش سے بولی تھی۔ نیہا کی ہنسی کا فوارہ فوراً چھوٹا تھا۔ اماں، اف اماں، حد ہے، تم تو رکو شیطان کی نانی۔ عالیہ نے چپڑ اٹھائی تھی تب ہی ملازمہ اندر آئی۔ وہ جی مہرماں بی بی کے دادا آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ کیا؟ عالیہ کے ہاتھ سے چپٹ چھوٹ کے نیچے گری۔ میر برفت اور یہاں اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، دادا کیوں آئے ہیں؟ اور تینوں نفیس اپنی جگہ سن کھڑے تھے جیسے شام گفتگو گیا ہو، صرف پنکھا چلنے کی آواز آ رہی تھی اور باہر پیلی زرد منوس دھوپ کا تھال شہر کا اتبار الٹا ہی جا رہا تھا۔ خلش اور خوشی کے درمیان کیوں زندگی رکی ہے، درمیان مٹنے ہی تھے فاصلے میرے پہنچ کے لگا درمیان میں، کیوں زندگی رکی ہے درمیان، اب کیا ہوگا؟ کیا عنقریب فرید نے مہرماں کے وجود میں اپنے چپن گاڑ لیے؟ میر برفت کی پہلی خاموشی اور اب اس طرح یہ خاموش آمد، مہرماں کا دل دک سے رہ گیا۔ میں دیکھتی ہوں، نیہا نے ہی ہمت کی اور وہ جی کڑا کے بولی تھی۔ نہیں تم نہیں، میں دیکھتی ہوں، جا کے تم اپنے ابا کو فون ملاؤ اور انہیں سب بتاؤ۔ عالیہ نے کہا۔ اچھا۔ نیہا نے سیل فون اٹھا لیا۔ چلو مہرماں، تم میرے ساتھ چلو۔ عالیہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ مہرماں حیرت سے بولی۔ ہاں جاؤ ماں، اور ڈرو مت۔ نیہا نے اس کی ہمت بڑھائی تھی اور خود بھی آگے بڑھی کی تھی۔ خیر تو ہے میر صاحب، آپ یوں اچانک؟ عالیہ نے پوچھا۔ ہماری پوتی تمہارے گھر ہے عالیہ، اس سے ملنے آئے ہیں ہم۔ میر برفت کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ آپ کی پوتی اب ہماری بہو بھی ہے میر صاحب، عالیہ نے یاد دلایا تھا۔ جانتے ہیں، میر برفت اسی سپاٹ انداز میں بولے تھے۔ مہرماں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ میر برفت براہ راست اس سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مہرماں نے نفی میں جواب دیا۔ مہرماں کو آپ زبردستی نہیں لے کے جا سکتے، یہ ایک عاقل اور بالغ لڑکی ہے اور شادی شدہ بھی، آپ کی ذرا سی زبردستی بالکل بھی مناسب نہیں ہوگی۔ نیہا نے وارن کیا۔ تم سے کس نے کہا ہے ہم کوئی زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ مہرماں کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی یہ ہمارے گھر سے ہوگی، اس لیے اسے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، میر برفت نے اطمینان سے کہا تھا۔ مہرماں نے چونک کے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ سچ مچ میر برفت تھے؟ یہ پتھر کو چونک کیسے لگی تھی؟ یا پھر کوئی نئی سازش تھی؟ مہرماں اندازہ کر ہی نہ پائی۔ ایک بات تو طے ہے، لوگوں کے بارے میں رائے کم کرنے میں وہ زیرو تھی۔ کوئی نئی سازش یا چالاکی؟ میر صاحب، نیہا نے صاف کہا تھا، بنا کسی کے ڈر کے۔ مہرباں یہاں آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے مجھے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ میر برفت نے نیہا کی بات نظر انداز کی تھی۔ عالیہ نے گور کے اپنی ڈیٹھ اولاد کو دیکھا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کر کے چل دی تھی۔ اب میں ایسے کیسے اکیلے چھوڑ دوں؟ پتہ نہیں وہ بڑے میاں اسے کیا کر پٹی بڑھائیں گے۔ نیہا چلی تھی۔ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ اچھی خاصی سمجھدار ہے، عالیہ نے ناگواری سے کہا۔ جی بہت سمجھدار ہے، نیہا نے کھینچ کے لفظ کہے تھے۔ مہرماں سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ مہرماں ناراض ہو؟ میر برفت نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ماں نے انکار کیا۔ جو انکار کیا ہو بھی تو تمہارا حق یہی ہے کہ اپنے دادا کو ایک موقع نہیں دو گی کہ وہ اپنی بچی کا حق ادا کر سکے؟ خدا نے جو لوح میں رحمت مجھے دی، اس کا حق ادا کر سکوں؟ میر برفت کے لہجے میں ایسا کردار تھا کہ مہرماں کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اپنے دادا کو ایک موقع دو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری مرضی کے حساب سے سب ہوگا۔ میر برفت نے یقین دیا تھا۔ واقعی؟ مہرماں نے سر اٹھایا۔ ہاں مہرماں، میر برفت جان چکا ہے کہ بیٹیاں بہت حق رکھتی ہیں
ہم پر ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، مہرما نے کہا۔ تھینکس، مجھے معلوم تھا کہ تم نہ کر ہی نہیں سکتی۔ میر برفت مسکرائے تھے۔ مہرما محبت تھی اور اسے صرف محبت سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ واٹ، تم پھر اپنے سوکارڈ دادا کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس بار وہ تمہیں قبرستان تک پہنچا ہی دیں گے۔ نیہا اس کے سر پر کھڑی ہو کے چیخی تھی۔ ایسا بولو نیہا، میں بحری نہیں ہوں، مہرما بولی تھی۔ تم بحری بھی ہو اور اندھی بھی۔ ایک جگہ سے 10 مرتبہ ٹھنس جاؤ گی مگر پاس نہیں آؤ گی۔ نیہا نے غصے سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، مہرما نے اسے تسلی دی تھی۔ سب ٹھیک ہے، بھائی کو پتہ لگا نا تو پھر دیکھنا، نیہا نے دھمکی دی۔ ان سے پوچھ کے ہی جا رہی ہوں، مہرما نے اطمینان سے کہا۔ سفیر صاحب گھر آئے تھے، سو اسے بتا چکے تھے۔ اوہو، تو بنو جی چلی میکے، وہ بھی سیال جی کی اجازت پر۔ واہ بھائی واہ، نیہا نے تالی بجائی۔ مہرما مسکرا کے پیکنگ کرتی گئی۔ اچھی لڑکی کے اچھے دن آگے تھے۔ کبھی فرصت ملے تو سوچیے گا ضرور کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں نہیں دی تو کہیں وہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے۔ سیانے کہتے ہیں لفظوں کی مار سب سے باری ہوتی ہے، یہی میر برفت کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے مہرما اور پھر میر جاذب کے الفاظ نے ان کا سارا اکڑپن، سارا کلف کہیں دور کر دیا تھا۔ واہ، کیا واقعی اللہ ان سے ناراض تھا؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کی تھی، اور ضروری نہیں کہ بیٹی وہی ہو جس کی والدیت آپ کے نام ہو، بیٹی تو بہو بھی ہو تو ہوتی ہے نا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے سمیہ یاد تھی جسے ایک کالی رات میں انہوں نے اپنی زندگی سے دور کر دیا تھا، اور پھر مہرما تقدیریں انہیں کتنے برس دور کر رکھا تھا۔ صحیح کہا تھا، جن کی قدر نہ ہو ان کا کھونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میر برفت نے ان کھلونوں کو دیکھتے ہوئے سوچا جو انہوں نے تب سے مہرما کے لیے لے کر رکھے تھے جب سے انہیں اس کا پتہ چلا تھا۔ رنگ برنگے بینڈز، دہانی رنگوں کی چمکتی چوڑیاں، اور انہیں تب کیا کیا جب انہیں ملی تھی، مگر اب نہیں۔ میر برفت نے سوچا اتنے برس سے انہوں نے یہ سب کیا تھا، اب وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اوہ بینا، ہمیشہ خوش رہنا، کبھی دکھ نہ سہنا۔ آئی جنچ تیری آئی، بجے گی شہنائی، ڈی ڈیں ڈیاں ڈیاں۔ سمر نے مہرما کو دیکھتے ہوئے گانا شروع کر دیا تھا۔ مہرما ہلکا سے مسکرائی تھی۔ سمر جہاں بھی اسے دیکھتا گانا شروع کر دیتا تھا۔ بس کر دیں سمر، ارے ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں، ابھی تو پٹھارے پر اور بھی بہت کچھ ہے۔ سمر نے کوشچن سنبھالتے ہوئے کہا۔ آئے ہو تم میری زندگی میں بہاریں بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیارے پیارے بن کے۔ اوف سمر، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے کام پڑے ہیں اور تمہاری مسخریاں ہی نہ ختم ہو رہی۔ چلو ان کارڈز پر نام لکھو۔ عائشہ نے سلطاڑا۔ ارے اماں، قسم سے اتنے غلط ٹائم پر انٹری دی، مجھے چیک تو کرنے دیں دلہن کے تاثرات، اور یہ کارڈ کا تلفہ کیوں، اپنے ہی تو ہیں۔ سمر ان سے پین لیتے ہی بولا۔ ہر بات پر بحث شرط ہے، اتنا دماغ تم لڑکی ڈھونڈنے پر لگا لو تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں۔ عائشہ تنگ آ کر بولی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی شادیاں کیوں نہیں کر رہے۔ ایک منٹ اماں، لڑکی کے لیے دماغ نہیں دل لگانا پڑتا ہے، اور ان لڑکیوں کے آنے سے مسئلے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، کیا سمجھی؟ سمر افسوس سے بولا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، عائشہ چہلا کے بولی۔ اوپر سے ہلار بھی امریکہ جا رہا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے۔ مہرما چمکی تھی، پھر سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ ضروری نہیں جس کہانی کا ہم حصہ ہوں اس کا عنوان بھی ہم ہی ہوں۔ اس کا نہیں تھا تو اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مہرما سمجھ گئی تھی، تبھی ہلار اندر داخل ہوا۔ خیریت یاد کیا آپ نے؟ ہلار نے ان سب سے پوچھا، پھر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ مہرما سے لوٹ آئی تھی پھر سے جانے کے لیے۔ یہاں اتنے کام پڑے ہیں اور تم جا رہے ہو منہ چھپا کے۔ سمر نے جاڑا۔ جو مرضی کہو، ہلار نے سر جھٹکا۔ کیا اسے ایسے نہیں دیکھ سکتے؟ سمر نے سرگوشی کی تھی۔ نہیں، ہلار نے آخری بار اس لڑکی پر نگاہ ڈالی تھی جو خاموشی بن کہے بن سنے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں واقعی میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ماوی تھی، تم اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ تمہیں انس چونکا۔ آپ کی کل شادی ہے؟ ماوی نے پوچھا۔ یہی پوچھنے آئی ہو تو جواب تمہیں معلوم ہے، انس بولا۔ انس مت کریں یہ شادی پلیز، ماوی نے محنت کی تھی۔ ماوی میری بات سنو غور سے، یہ سب ازل سے طے تھا، تم میرا نصیب نہیں ہو۔ حالہ امی کی باتوں میں آ کر تم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے، ورنہ تم اچھی لڑکی ہو۔ یہ جذباتی فیل سے گزر جاؤ گی۔ اور نیس، ماوی نے کچھ کہنا چاہا۔ ماوی، ہر چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی لیکن ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایسا وہ ہماری ہو جاتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں مہرما کو دل میں بساتے ہوئے تمہیں گھر میں بسا لیتے، روح کا رشتہ مہرما سے بنتا، اپنی محبتوں اور وفاؤں میں اسے شریک کرتا، اور تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتا۔ کیا ایسی منافقت بھری زندگی تم گزار سکتی ہو؟ ایسے 3 گھنٹے کی فلم میں ہو سکتا ہے، اصل زندگی کی 24 گھنٹوں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بی پریکٹیکل ماوی، انس نے اسے سمجھایا تھا۔ ماوی سمجھ بھی گئی تھی، مگر دل کو کون سمجھاتا تو دیوانہ ہو رہا تھا، تو بلا آخر ماوی کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ آسمان کے تارے تمہاری مانگ میں سجائے ہیں، پاگلوں کے
کلیوں کی مہک تمہیں مہکائے، آنکھیں جیسے ہزار چاہت کی جیب جلائے اور اس میں محبت جیسے پھیلتی ہی جائے۔ انس نے کے قدم تھمے تھے مہرما کے سجے سنورے وجود کو دیکھ کے، جس پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ سرخ جوڑے میں اپنا پور سجائے وہ اس کے سنگ بابل کی دہلیز پار کرنے کو تیار تھی، ان شہزادیوں جیسی آن بان رکھنے والی نیک دل شخص کے ساتھ، جس کی ہم سفری باعث انعام تھی، جو سفید روایتی گھوڑوں کی بگھی پر بیٹھ کے اسے لینے آیا تھا۔ اس کرنچی آنکھوں والی شہزادی کی خوشی آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماوی نے نظریں جھکا لی تھی، وہ ان دونوں کو ابھی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر کسی اور نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا، وہ میر حیالار تھا۔ گو کہ وہ بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس نے دیکھا تھا۔ یہی تمہارا اصل امتحان ہے۔ اس کے دماغ میں میر جاذب کے الفاظ تھے اور اتنا تو طے تھا کہ میر حیالار ہر امتحان کامیاب لازم ہوتا تھا۔ جس حساب سے آپ اسٹیج پر بار بار دیکھ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ کو شادی کا خاصا شوق ہے۔ سمر کی شامت ہی آئی تھی جو ماوی کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ میرا تو چھوڑیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ازل سے گھورنے کی بیماری ہے، جو دو چار سے کرنے آنکھیں۔ ماوی نے تڑک کر اس کے گلاسز پر چوٹ کی۔ ہاں، اچھی چیزیں بھی تو تبھی ملتی ہیں نا، سمر نے ڈائی سے کہا، لیکن پتہ ہے آپ ان چیزوں کو پھر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس قابل نہیں رہتے، ماوی نے چبا چبا کر کہا تھا اور پاؤں چٹک کر چلی گئی تھی۔ سمر کی طبیعت صحیح صاف ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایسے ویسے قدم اٹھائیں گے، مگر نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ کی بڑائی ہے، نیہا نے حیالار سے کہا تھا، جو الگ تھلگ سا بھی سب میں نمایاں دکھ رہا تھا۔ میں کیوں ایسا کچھ کرتا؟ وہ تو بس سحر کر ٹوٹ گیا تھا، مجھے کبھی اس سے کوئی مطلب نہیں رہا، بس دادا ایسے چاہتے تھے، حیالار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اپنی محبت کا اشتہار وہ مر کے بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، کسی کے سامنے بھی نہیں، اور نیہا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس شخص کی بہن تھی جو اب مہرما کے سر کا سایہ تھا، اور میر حیالار کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے بس مہرما کی 17 برس کی محبت، سحر جو بھی تھا، مگر وہ ان کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ واقعی؟ نیہا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی۔ اس کی بات کی نیہا سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ یوں ہی پوچھا تھا۔ جانا تو پڑے گا ہی، حیالار نے کہا۔ واپس لوٹیں گے؟ شاید، حیالار کا لہجہ مایوس سا تھا۔ فی الحال تقدیر نے سب چھپا رکھا تھا۔ میروں کی بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی کہ جس نے آنکھ بھر کے دیکھا، اس نے دوبارہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ مہرما کو انہوں نے بہت شان سے رخصت کیا تھا۔ مہرما کا وجود سرخ زرتاج جوڑوں میں کام رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ اچھی لڑکی، اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا تحفظ دے دیا تھا۔ مہرما کو کچھ تاڑ سی ہوئی تھی۔ علی کی یہ خوشی آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور سفیر صاحب بہن کے آگے سرخرو ٹھہرے تھے۔ مہرما کو نیہا اور دوسری لڑکیوں نے انس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا، جانا پہچانا، مگر مہرما کی حیثیت بدل چکی تھی۔ مہرما نے گہری سانس لے کے پھولوں کی بھونی بھونی مہک اندر اتاری تھی۔ انس اندر داخل ہوا، مہر کا جھکا ہوا سر مزید نیچے ہوا تھا۔ انس نیوی بلو شیروانی میں جیسے کسی ریاست کا راجا لگ رہا تھا، اور وہ راجا ہی تو تھا جس نے محبت کی سلطنت پر اپنا نام کی تھی۔ اور جیتنے والوں کے سر فخر سے اٹھتے ہیں، اچھی لڑکی جھکتے نہیں۔ خوش آمدید اچھی لڑکی، انس نے اس کا گھونگھٹ الٹتے ہوئے کہا۔ گو کہ اب اس کا فیشن نہ تھا، مگر علی اور عائشہ دونوں نے مل کر مہرما پر یہ لاگو کر دیا تھا۔ مہرما سے بلکہ بھی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے سامنے سر تو کیا دل بھی جھک جایا کرتا ہے، مہرما نے دھیرے سے کہا تھا۔ سچ؟ انس نے ہولے سے اس کی نیم ہتھیلی چھوئی تھی جس پر اس کے نام کی مہندی سجی تھی۔ جی، مہرما نے اقرار کیا۔ مہرما، مگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ سر کبھی میرے آگے جھکے، انس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ مہرما محبوب سی ہو کر دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ دیکھنے دو اچھی لڑکی، آخر میرے لیے ہی تو اتنا سنوری ہو اور دلہا ہی نہ دیکھے، یہ تو ظلم ہوا۔ اس نے دوبارہ اس کا چہرہ پر کیا۔ انس پلیز، مہرما نے اسے آنکھیں میں مشکل اٹھائی تھی جو ہیروں کی مان دمک رہی تھی۔ اسے آنکھیں اور اس پر یہ جو پن، انس نے بے ہتھیار اس کی پیشانی پہ ٹکایا چھو کے ماشاءاللہ کہا تھا۔ مہرما، اس نے کہا۔ جی، مہرما بولی تھی۔ محرم بنو تو بتائیں تم کو وہ محبت کی اصل شروعات، وہ محبت کا نہ ختم ہونے والا اختتام۔ ان سفیر نے اس کی کان کے ابروز چھوتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ مہرما محبوب سی ہو گئی تھی، دل شکر گزاری سے لبریز ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے سب سے بہترین ہم سفر دیا تھا، وہ شکر گزار تھی رب کی۔ ان سفیر ہی اس کا محرم تھا اور ہمدرد اور دردگو تو وہ صدیوں سے تھا اس کا۔ 7 سال بعد ماما، بابا کا پلین ٹی وی پر آ رہا ہے، بابا اس پلین میں ہے۔ نیہا ماسک چٹ مہرما کے پاس دوڑایا تھا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ مہرما نے اس سے پوچھا، جس کی کرنچی آنکھیں بالکل پاپا کی طرح ہیں۔ اینکر نے پاپا کا نام لیا تھا۔ اوکے، اب آپ جاؤ ٹی وی دیکھو۔ دادو
کے ساتھ ماما کام کر رہی ہیں۔ مہرما نے اسے ہدایت دی تھی، کیا کر رہی ہیں آپ، میں ہیلپ کروں؟ اس کی طرح وہ بھی اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مہرما ہنستی، مدد سے اس نے ہاں کرنی تھی، الٹا کام ہی بگانا تھا۔ بھائی شام میں آپ کی پھپھو آئیں گی تو ڈنر کی تیاری کرنی ہے۔ مہرما پلٹ کر بولی، ریلی ماما، حالار انکل بھی آئے ہوں گے ساتھ؟ واضح پوچھا، یس، مہرما نے جواب دیا۔ ہائی از ریلی سویٹ، محاذ نے کہا۔ وہ حالار کو بہت پسند کرتا تھا، جو بہت کیئرنگ اور ریسپانسو تھا اس کی پھپھو کے لیے۔ اچھا اب جاؤ، ماما کام کریں گی، مہرما نے اسے باہر بھیجتے ہوئے کہا۔ 7 سالوں میں اتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، اس کا پروموشن ہو چکا تھا اور وہ بزی تھا، مگر مہرما سے اس کی محبت آج بھی پہلی ترجیح تھی، اور معاذ کے بعد تو زندگی اور بھی مصروف ہو گئی تھی۔ مہرما بہت خوش تھی، اسے سب ملا تھا، ماں، چاہ، عزت، محبت اور ان جیسا بے تحاشا خیال رکھنے والا ساتھی۔ اور میر حالار نے نیہا کو اپنایا تھا میر جاذب کی خواہش پر۔ نیہا ان کے خاندان کے لیے ایک بہترین انتخاب تھی، ایک کامیاب انجینئر، خاص طور سے مونا بیگم کے لیے تو بالکل موزوں تھی۔ حالار ویسے ہی ماں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا اور نیہا خود چکنا گڑا تھی۔ کیا ہوا لیزی، کیوں رو رہی ہو؟ حالار نے پوچھا۔ انکل فاران نے میری کار لے لی ہے، وہ کہہ رہا تھا لڑکیاں کار سے نہیں کھیلتی۔ عزیزی سسک کے بولی، کہاں ہے فاران؟ فاران یہاں آؤ، حالار نے تیز آواز میں کہا۔ کیا ہوا بھائی، اب کیا کر دیا اس نے؟ ماں بھی کچن سے آئی تھی، اس لیے یہ پوچھا۔ ماما، فاران نے میری کار لے لی، واپس نہیں کر رہا، علیزے نے ماں سے بھی کہا تھا۔ حد ہے علیزے، تو کیا ہوا؟ بھائی صاحب چھوڑے اسے، روز یہی کرتی ہے، ماوی نے حالار سے کہا۔ جی بابا، فاران فوراً آیا تھا۔ آپ نے علیزے کی کار لی؟ حالار نے پوچھا۔ جی، فاران نے کہا۔ کیوں؟ باپ نے کڑے تیروں سے پوچھا۔ ماوی نے کچھ کہنا چاہا، نیہا نے ہاتھ بڑھا کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ وہ باپ بیٹے کے بیچ میں کبھی نہیں بولتی تھی۔ دادو نے کہا تھا لڑکیاں کار سے نہیں کھیلتی، فاران نے بتایا۔ اوہ فاران، علیزے آپ کی بہن ہے اور بہنوں کو ہمیشہ اسپیس دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ناؤ بی ناؤس، آپ کار ریٹرن کرو، یاد رکھو بہن کو خوش رکھو گے تو ہی خوش رہو گے، حالار نے نصیحت کی تھی۔ جی بابا، فاران نے تابعداری سے کہا تھا۔ باپ اور ماں دونوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، جو بہت بڑی بات ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر چاہتے تھے۔ ماوی، شام کی تیاری کر لی؟ بھائی کی طرف جانا ہے، نیہا نے پوچھا۔ جی بس سمر کا انتظار ہے، وہ کسی سیمینار کے لیے لاہور گئے ہیں، دوپہر میں آ جائیں گے، ماوی نے بتایا۔ سمر نے اسے پسند کیا تھا، ماوی کو اس پر نہ تھا، اس جیسی لڑکی کو سمر جیسا ٹھنڈا مزاج کا معاملہ فہم ہی ڈیل کرتا تھا اور بخوبی کرتا تھا۔ ماوی نے اپنی محبت کھوئی تھی، مگر کسی اور کی محبت میں گم ہونے دی تھی، بلکہ اپنی محبت کو سمر کی محبت میں اتار دیا تھا۔ یہی رمز تھی محبت کی، ایک محبت دوسری محبت میں مدغم ہو جاتی ہے، یہ محبت کی صفت ہے۔ محبت کی رمز تو دیکھو مہرما، بن کہے بن سنے سب جان جاتی ہے اور سارے سبق پڑھا دیتی ہے، وہ سبق جو ایک عرصے سے بابا نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں سیکھ نہ سکا، مگر تمہارے بچھڑنے کے بعد تمہارے غم کے موسم میں سکھ کیا میں نہیں چاہتا کل کو میرے فران بھی کھو دے، جو میں نے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی کھویا ہے، اس لیے میں اس کی تربیت ایسے کر رہا ہوں کہ وہ بن کہے بن سنے سب جان سکے، سب سن سکے۔ میر حالار نے اپنے دل کے ایک گوشے میں یہ سب جیسے چھپایا تھا جس پر مہرما کی حکومت تھی۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا ہو گیا اینڈ، تھوڑا سا افسوسناک میر حلال کے لیے، ویسے بہت اچھا اینڈ ہوا ہے۔